बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन एक HD टेलीविज़न से, और ये ट्रांसमिशन आप रोज़ाना इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के अंदर 4 बजे से लेके 7 बजे तक देखेंगे। सबसे पहले ज़ाहिर है हम लाहौर की इफ्तारी पे जाएंगे 6 बजे के करीब, पौने 6 से 6 के दरमियान 6:55 पे तकरीबन होती है, और फिर कराची की इफ्तारी करेंगे, और उसके बाद फिर आपसे रुखसत मांगा करेंगे। अभी जब ये मेहरुन्निसा ये कलाम पढ़ रही थी तो मैं देख रहा था, मेरे सामने टेलीविज़न लगा हुआ है, कि वो जो तस्वीर देख रहे थे आप, वो इमाम अली के रोज़े की है। तो मैं सोच रहा था कि हम जब भी कोई नात पढ़ते हैं, हम्द पढ़ते हैं, तो हम खाना काबा की तस्वीर दिखाते हैं, हम कोई मनकबत पढ़ते हैं तो उसी हस्ती की तस्वीर, सैयदा की तस्वीर जो मज़ार की है वो हम क्यों नहीं दिखा सकते। मुझे नहीं पता ये बात सही है या गलत है, लेकिन क्योंकि आपकी जो कब्र है वो जन्नतुल बकी में है, और वहाँ पे किसी भी किस्म की इजाज़त नहीं कभी भी मिली। मैंने कई दफ़ा ट्राई किया कि मैं वहाँ पे पिक्चर ले सकूँ, लेकिन ज़ाहिर छुप छुप के लोग बना लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी फॉर्मल तस्वीर अवेलेबल नहीं है। ये दुख की बात है, और अल्लाह ताला हमें सबको हदायत दे। आज सैयदा के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं ईमानदारी से बात समझता हूँ अपने तमाम मेहमानों को गवाह बना के कि हमने बहुत सी हस्तियों के बारे में बहुत अंडर रेटेड हिस्ट्री लिखी हुई है, जिसमें सैयदा फ़ातिमा शामिल हैं, जिसमें बहुत से सहाबा शामिल हैं, जिसमें इमाम हसन इमाम हुसैन शामिल हैं। हमारी इनके ऊपर इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए हर साल जब हम ज़िक्र करना चाहते हैं तो आप गौर कीजिए कि वो 30 से 50 के दरमियान वाक़यात हैं जिनका कि हम ज़िक्र करते हैं। इससे ज़्यादा हमारा कोई इसके ऊपर थीसिस नहीं है, जो कि होना चाहिए। जो नई जनरेशन है, मैं इससे यकीनन उम्मीद रखता हूँ कि ये जो इस्लामियात के ख़ास तौर पे तालिब इल्म हैं, वो इन हस्तियों के बारे में अपने थीसिस में, रिसर्च में नए पहलू सामने लेकर आएँ। ज़ाहिर है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बात कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो है जो हम टेलीविज़न चैनल के ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारी मोहब्बत के ऊपर किसी की भी, हम तमाम लोगों की जो हम यहाँ बैठे हैं, हमारी मोहब्बत पे कोई शक की गुंजाइश जो है वो बिल्कुल निश्ता है। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवा दूँ अपने मेहमानों का। मेहरुन्निसा ने अभी एक कलाम सुनाया, बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया, और हमारे साथ अल्लामा शाम इलाही ज़हीर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम। और इंतहाई मोहतरम डॉक्टर अली वक़ार भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ख़ानम अलीहा जौहरी, अस्सलाम वालेकुम अलीहा, ये ख़ास तौर पे तशरीफ़ सियालकोट से लाई हैं, और जब भी इंशाअल्लाह ताला हम इनको बुलाएंगे ये सियालकोट से ही तशरीफ़ लाएंगी। और मैंने देखा है कि बहुत से उलमा के अंदर ये बड़ा ज़र्फ़ होता है कि वो बाहर शहर के होते हैं, लेकिन वो सिर्फ 10 मिनट अपनी हिस्सा डालने के लिए ना वो तशरीफ़ लाते हैं। ये ऐसी क्वालिटी है उन लोगों की जो कि हिडन है, कैमरे के पीछे है, जिसका पता नहीं होता, लेकिन ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि ये लोग जो है ये अपना हिस्सा डालने के लिए अपनी ज़िंदगी को एक मुश्किल में डालते हैं। हमारे पास तैयबा है, तैयबा हमारी शेफ़ है। तैयबा अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? और जनाब सबसे पहले तैयबा आपके आने से पहले मैं सवाल आज का जो है ये कर दूँ। ये सवाल जो है ये जामे शीरी के हवाले से है। ये पैकेज जो है, ये हैम्पर जो है, ये आपको करशी की तरफ से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और सवाल जो है ये बड़ा आसान है। आपको पता है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो का वाक़या जो है ये वाहिद वाक़या है जो कुरान के अंदर तफसील से आया। बाकी जितने भी अंबिया के जो वाक़यात हैं वो टुकड़ों में आए हैं, फिर कहीं कुरान से, कहीं हदीस से, कहीं किसी और जगह से तफसीर से उठाकर तो हम इसकी कंटिन्यूएशन बनाते हैं। लेकिन ये वाक़या बड़ी हिकमत के साथ, और बड़े, इसका मतलब इसका वाक़या बड़ा अहम है। फिर ये सारी ज़िंदगी जो गुज़रती है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, वो वाक़या इंशाअल्लाह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिस दिन टाइम होगा उनके ऊपर बात करने का, हिस्ट्री की, उस पर करूँगा। लेकिन आखिर में इनको हाकिम बनाया गया था। सवाल यह है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किस मुल्क का हाकिम बनाया गया था? इसका जो सही जवाब देगा जनाब उसको ये हैम्पर मिलेगा, और अगर एक से ज़्यादा सही जवाब हुए तो फिर हम इंशाअल्लाह कुरान अंदाज़ी करेंगे। तैयबा हमारी जो शेफ़ हैं, ये यहाँ पे शेफ़ ज़रूर है, लेकिन ये इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता शेफ़ हैं, और ये अगर आप इनके अवार्डों को देखें तो लगता है कि इनको अल्लाह ताला ने वैसे बड़ी इज़्ज़त दी है माशाअल्लाह ताला। इनकी जो आजिज़ी है उनको देख के ये नहीं लगता कि इतने अवार्ड याफ्ता है माशाअल्लाह ताला। कब से काम कर रही हैं तैयबा? मुझे तकरीबन अभी 15 ईयर्स हो गए हैं। 15 साल? जी 15 साल। तो ये अवार्ड जब मिलते हैं तो इंटरनेशनली या नेशनली रिकग्नाइज्ड अवार्ड्स होते हैं? जी बिल्कुल, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ माशाल्लाह जी।
اور بالکل ریکگنائزڈ ہوتے ہیں, اسی لیے تو ہم آپ کے سامنے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. آج کیا کر رہی ہیں تالا؟ آج ہم بنا رہے ہیں کوکونٹ برفی. کوکونٹ کی برفی؟ بالکل کوکونٹ کی برفی. سچی وہ جو برفی ہوتی ہے؟ جی جی بالکل. اس میں ہم ہمارے اسپانسرز ہیں نورپور, اس کا جو ہے ہم ملک استعمال کر رہے ہیں, کریم استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر, اور اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں الفریڈو ونگز. اچھا یہ کیا چیز ہے؟ اس میں ونگز ہم بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہم ایک چیزی سوس بنائیں گے, وائٹ سوس, اور اس میں ہم نورپور کا جو کریم ہے وہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ جامع شیری ہے, اس کے ساتھ ہمارے پاس سبروسو ہے. اور سبروسو کا میں آپ کو بتا دوں, بینگ شیف جو مجھے ان کی سب سے زیادہ اچھی چیزیں لگتی ہیں میں وہ بتانے لگی ہوں آپ کو. ایک تو یہ کہ اس کا ٹیسٹ بڑا ٹریڈیشنل ہے, اور دوسرا یہ کہ جب ہم آپ دیکھیں کوئی بھی ہم فرائی آئٹم کھاتے ہیں تو بڑا ہیوی سا فیل کرتے ہیں, لیکن جب آپ یہ کھائیں گے نا تو بڑا لائٹ فیل کریں گے اس کو کنزیوم کرنے کے بعد, مطلب بڑا یہ اسٹمک فرینڈلی چیز ہے. اور آج جو ہے اس کے ہم نگٹس بھی فرائی کر رہے ہیں, سیخ کباب بھی بنا رہے ہیں. اور بلال بھائی اس کی میں آپ کو نا ایک اور چیز دکھاؤں کہ یہ میرے پاس ایک نگٹ ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ میٹ کی کوانٹٹی چیک کریں. اچھا دیکھیں اب یہ ہوتا ہے کہ ہم میٹ کے اوپر جب کرمنگ کرتے ہیں یا کوٹنگ کرتے ہیں تو ہم اس کی مقدار زیادہ رکھتے ہیں, اندر جو گوشت ہے میٹ ہے وہ کم ہوتا ہے. لیکن یہ میں نے ابھی آپ کو سامنے دکھایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کتنا انسان اچھا فیل کرتا ہے وہ کھا کے. اور ٹینگ ہے ہمارے پاس, تو ٹینگ کے آپ سے میں نے اجازت لینی ہے کہ ایپل جوس میں بنا رہی ہوں, تو کیا ہم آج فیوژن کر سکتے ہیں کہ پائن ایپل فلیور میرے پاس پڑا ہوا ہے تو ہم اس کو جو ہے ایپل جوس کے ساتھ. سارے قابل لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, اگر وہ خاص لوگ بیٹھے ہوتے جو تعویذ بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ملاوٹ ہے, تو یہ ملاوٹ نہیں ہے, یہ ملایا جا سکتا ہے. جی بالکل, تو آج ہم یہ فیوژن کریں گے ٹینگ کے ساتھ. سیریس نہیں ہو جانا, ہاں بالکل ملایا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ٹیسٹ کر کے بھی میں 7 بجے سے پہلے, کیونکہ روزہ کھل جائے گا, تو میں ضرور بتاؤں گا کہ اس کا ٹیسٹ جو تھا. اور لاسٹ میں جو ہمارا مین کورس ہے وہ مغلئی قورمہ ہے. آئے ہائے, یہ بات ہے نا, یہ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ نہیں میں نے بتایا کہ وہ ہمارا بچہ 5 ساڑھے 5 بجے وہ تلوں والے کلچے لینے چلا جاتا ہے. وہ آج کل بند ہے, روٹی بند, نان بند, ختم. نو نان, کچھ ہمارا بھی بند ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, ان پہ تو نعمتیں تمام ہو گئی ہیں نا. وہ جناب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا, وہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنی شہادت کی انگلی سے نا 4 لکیریں زمین کے اوپر لگائیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 4 لائنیں جو آپ نے لگائی ہیں یہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں 4 جو کہ افضل ترین ہیں, جن کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ان میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کا آپ نے نام لیا, یہ سیدہ خدیجہ ہیں. دوسرا سیدہ فاطمہ کا نام لیا, تیسرا حضرت مریم کا نام لیا, اور چوتھا حضرت آسیہ کا نام لیا. یہ فضیلت ہے ان عورتوں کی. ان فضیلت والی عورتوں میں سے آج سیدہ فاطمہ پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ دونوں حضرات سے بعد میں بات کر لوں پہلے, کیونکہ وہ مہمان بھی آئی ہیں اور خاتون بھی ہیں. فضیلت سیدہ پہ آپ اپنا جو بھی بیان فرمانا چاہتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جناب سیدہ کی فضیلت کی جو شمار سے باہر ہے. جی بالکل. سیدہ کے القابات بی بی کی سب سے بڑی فضیلت کو واضح کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. صدیقہ, طاہرہ, پاکیزہ, کبریہ, ام الائمہ, اور سب سے بڑی بات جو بی بی کا لقب مبارک ہے کہ ام ابیہا, ام ابیہا اپنے باپ کی ماں. کہ وہ اتنا بڑا جو بی بی کو شرف حاصل ہے یہ کس وجہ سے ہے. تو اکثر آپ جب مطالعہ کرتے ہیں, ہسٹری پڑھتے ہیں, تو آپ اس میں بہت سی ایسی باتوں کا مطالعہ کرتے ہیں. جب سرکار ختم مرتبت آقا نامدار فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح بی بی لک آفٹر کرتی تھیں, ایک ماں کی طرح میرا خیال رکھتی تھیں. اور وہ نبی کے جو وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتے, بے شک, جن کا ہر لفظ ہر بات جو ہے وہ حکم پروردگار سے ہے, وہ نبی جناب سیدہ کی اجازت کے بغیر چوکھٹ سیدہ کو پار نہیں کرتے. اجازت لے کے جاتے. جی, وما ادراک ما فاطمہ, تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے, کہ فاطمہ کی فضیلت کیا ہے. وما ادراک ما فاطمہ, تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے. بی بی کا ایک ایک جو ان کی حیات مبارکہ ہے, جو سیرت ہے شہزادی کی, اور ایک ایک پہلو جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے, بہترین نمونہ ہے انسانیت کے لیے. جناب سیدہ کی سیرت بالخصوص عورتوں کے لیے, خواتین کے لیے, ہر مسلم خاتون کے لیے جناب سیدہ کی سیرت
اس قدر بہترین نمونہ ہے کہ وہ جناب سیدہ کا ہر پہلو، کہ جب وہ ماں تھی، جب وہ بیٹی تھیں، جب وہ زوجہ ہیں، اور وہ ہر پہلو جناب سیدہ نے کس طرح گزارا، اور بی بی کی ہر پہلو میں جو انہوں نے اپنے گھر میں جس رشتے میں گزارا، اس سے ان کی سیرت واضح طور پہ عیاں ہوتی ہے کہ کتنی بہترین. ایز اے فیمیل آپ کو، ایز اے خاتون آپ کو سیدہ کی وہ کون سی سیرت ہے جو سب سے زیادہ ہٹ کرتی ہے، جو سب سے زیادہ آپ کو لگتی ہے کہ واہ یہ کیا مثال ہے؟ وہ سب سے زیادہ جو جناب سیدہ کی سیرت میں ایک چیز ہے وہ بردباری اور تحمل ہے. واہ ماشاءاللہ. کہ شہزادی نے اپنے ہر رشتے کے ساتھ جس بیلنس سے رشتوں کو چلایا، ماں ہونے کا جو حق ادا کیا، زوجہ ہونے کا جو حق ادا کیا، اور شرف فضیلت یہ مقام یہ کہ اگر ماں ہیں تو جناب امام حسن و حسین کی، اگر بیٹی ہیں تو جناب آقا نامدار رسول خدا کی، اور اگر زوجہ ہیں تو مولا مشکل کشا کی. ہر شرف سیدہ کو اللہ رب العزت نے بہترین نوازا. اور سب میں جو میں نے عرض کیا کہ بردباری کی اور تحمل کی، وہ اس لیے کہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے جب آپ پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں، آپ نے اپنے رشتوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، تو آپ جناب سیدہ سے سیکھ سکتے ہیں کہ بی بی نے ہر اس وقت پر کہ جب وہ اپنے رشتوں کے ساتھ چل رہی تھیں، نبھا رہی تھیں، تو ان کو کس صبر و استقامت سے، کس بردباری سے، کس صفو درگزر سے نبھایا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد کے پاس گئیں اور وہ مال بہت سا خیبر سے آیا تھا، تو آپ نے ان سے جب مانگی، خدمت مانگی، تو آپ نے ان کو 3 تسبیحاں دی. یہ تحمل بھی ہے، عاجزی بھی ہے، اور ایک سبق بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی اس کی طرف آتے ہیں، لیکن میں ابتدا وہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے ابتدا کی، اور آپ نے کہا کہ آدم سے لے کر میرے باپ تک میرا ایک باپ بھی زانی نہیں ہے، میری ایک ماں بھی برائی کرنے والی نہیں ہے، میں بہترین پشتوں میں منتقل ہوتا بنی ہاشم میں اور عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پاکیزہ، طاہر اور مطہر تھے. اب یہ نطفہ اگر آگے چلا تو سیدہ فاطمہ کی شکل میں مارد وجود میں آیا. گویا لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے. تم لوگ ادھر باغ فدق پہ ہو پریشاں، جنت ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے. بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کے بچپن کو ولادت کے بعد سے وہاں سے شروع کرنی چاہیے بات. سیدہ فاطمہ کی پیدائش ہوتی ہے، آپ نے آنکھیں کھولی، آپ نے شعور کی منزل جب طے کی تو آپ نے دیکھا میرے باپ کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں. ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ سیدہ فاطمہ کا پورا بچپن اپنے والد کے اوپر ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے گزرا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے فتح کے بعد کیا اٹھے تھے یہ جملہ کہ جس وقت مکہ کے اندر ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، مجھے میرے اوپر اوجری پھینک کے مجھے تکلیف اور اذیت دے رہے تھے، تو یہ میری ننھی بیٹی فاطمہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فتح ہوئی ہے. کتنی بڑی فتح ہے، لیکن اس دن بھی اپنی بیٹی کے آنسو یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ فاطمہ اس دن میرے اوپر سے اوجری کو کھینچنا چاہتی تھی، لیکن کمزور ہاتھ تھے، کھینچتی نہیں تھی. اور وہاں پہ آپ کو پتہ محدثین نے اور مفسرین نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تنگ آ کے جب بد دعا کی نا تو سیدہ فاطمہ آمین کہہ رہی تھی. اور محدثین نے لکھا اللہ کی قسم وہ سارے لوگ جن کے بارے میں سیدہ فاطمہ نے آمین کہی تھی بدر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پڑے ہوئے تھے اور بدبودار تھے. اور عقبہ بن ابی معیط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا تو فاطمہ کے آنسوؤں کی وجہ سے، بدر کے قیدی بن کے وہ آئے تھے. اور سیدہ فاطمہ نے اپنا پورا بچپن جب ان ابتلاؤں میں شیب ابی طالب کے اندر جب سیدہ فاطمہ گئی ہیں، کم عمر ہیں، بچی ہیں، چھوٹی ہیں، لیکن بھوک پیاس اذیت، یہ ہے ایک پہلو باپ کا. اور اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے تو ماں خدیجہ کا. آپ بتائیں کہ خدیجہ جیسی خاتون ہے، اور خدیجہ جس کو آسمان کا رب سلام بھیجتا ہے کبھی جبریل امین کے ذریعے، اور خود سیدہ فاطمہ کے بارے میں فضائل کی اگر بات کریں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو مخاطب ہو کے کہا آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں. اور سیدہ فاطمہ کی فضیلت کی ایک اور یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ فاطمہ کو بھی بتائی ہے. لیکن بلال بھائی ہمارے معاشرے میں جتنی فضائل اہل بیت ہیں، جتنے فضائل سیدنا علی کے ہیں، جتنے فضائل سیدہ فاطمہ کے، حسن و حسین کے، آپ کو پتا وہ 90% اس کی راویہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ. سیدہ عائشہ.
اور سیدہ عائشہ کا یہ جو جملہ میں نے فاطمہ سے زیادہ سچا کسی کو نہیں پایا اور فاطمہ جیسی راست گو عورت کسی کو نہیں پایا اور فاطمہ جیسا وقار، طمانینت، سکینت، اس کی چال ڈال میں مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کسی کی نہیں دیکھی۔ فاطمہ چلتی بھی آتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ خود چل کے آ رہے، یعنی جھکے ہوتے تھے، مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی چال سیدہ فاطمہ کی چال ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سیدہ فاطمہ کو قریب بلایا نا اور ایک کان میں اطلاع دی کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت آ گیا، سیدہ فاطمہ زاروں کے تار پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہوگی۔ پھر آپ کو کان میں کہا کہ آپ وہ سب سے پہلی ہوں گی جو مجھے آ کے مل جائیں گی، اس پہ مسکراہٹ اور اس پہ ہنسی بھی، اور کہا اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ آپ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو پہلو ہے یہ ماں عائشہ نے میرے تک اور آپ تک پہنچایا۔ جو تسبیح کی بات ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں، واپس آ کے کر لیں تسبیح والی بات۔ حضور اقدس یہ جو واقعہ بتایا نا شام بھائی نے، یا اوجڑی پھینکنے والا، اس وقت سیدہ کی عمر جو تھی وہ تقریباً 7 یا 8 سال تاریخ میں آتا ہے کہ وہ اتنی تھی۔ اس کے بعد شیبی ابھی طالب ہوا اور پھر تقریباً 10 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی تشریف لے۔ اب جس شخص نے خبر دی جا کے کہ آپ کے والد کا ساتھ یہ ہوا ہے، میں نے جو آج روایت پڑھی ہے اس میں عبداللہ بن مسعود کا نام ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ اس بن عقبہ کے اونٹ یا بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سوال واپس آ کے یہ پوچھوں گا سب سے، آپ سے یہ سوال نہیں ہے کہ ہم ایک طرف پڑھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس مال بہت زیادہ تھا اور اونٹ ان کے شام تک جاتے تھے، یہاں پڑھتے ہیں ہم کہ وہ اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، تو یہ تضاد کیسا ہے؟ یہ واپس آ کے پوچھوں گا سیدہ کو گھر سے کیوں بلانا پڑا، باقی لوگ کیوں نہیں تھے وہاں پہ؟ لیکن پہلے آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے فضیلت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے فضائل کے بہت سارے باب ہوتے ہیں، آپ تمام ابواب کو جمع کریں اور صرف جمع ہی نہ کریں بلکہ ہر باب کو اس کے کمال پر لے جائیں، تو وہاں جا کر پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات معرض وجود میں آتی ہے۔ جناب سیدہ کی کو سمجھنے کے حوالے سے ایک معرفت کا پہلو میں عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا عقیدت اور محبت کا کیا تعلق ہے ہم سب جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عضو مبارک، آپ کا بال ہو، آپ کا ناخن ہو، آپ کے نالین ہو، ہمیں اس سے محبت ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کے سامنے یہ پلیٹ ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت ہے۔ ہاں، اب اور ہم اس کو دیکھنے کے لیے کشاں کشاں دوڑتے ہیں، کہیں سے پتہ لگ جائے، ثابت بھی نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ کا منہ مبارک ہے کہ نہیں، اس نے کہہ دیا اور ہم بھاگ پڑے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا اور دل کے کانوں سے ہمارے سامنے سنیں۔ ایک قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون کا ہمارے سامنے پلیٹ کے اندر پڑا ہو اور ہماری یہ گناہگار نگاہیں اس کو دیکھیں اور یہ صحیح ہو کہ یہ رسول اللہ کے خون کا قطرہ ہے، تو ہمارے کیا حال ہوگا تاثرات کا، یعنی ہماری تو جانیں نکل جائے گی۔ پھر وہ خون، اچھا اب اس خون کے قطرے کے ساتھ کوئی اپنا موازنہ یا تقابل کر سکتا ہے؟ وہ تو جہنمی کافر ہو جائے گا، کون ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، کرنا کس نے ہے۔ یہ ایک خون کا قطرہ ہے جو رسول اللہ کے آپ کی مبارک رگوں کے اندر دوڑتا ہے، پھر یہاں سے پورا خون، پھر وہ وجود اور وجود کا وہ حصہ جہاں وہ خون بنتا ہے اور اس کو جگر کہتے ہیں، جس سے وہ خون بنتا ہے اور وہ پورے وجود محمدی میں دوڑتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حضور نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے اس جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو گویا سیدہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے محبت کی، جی ہاں میں اس طرف، تو وہ ایسا نسبت ہے کہ اگر آپ خون کے ایک بوند کے برابر کوئی تصور نہیں کر سکتا تو پھر جو ہستی جگر کا ٹکڑا ہے اس کی برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ تو پھر عرشوں کے مکین لوگ ہیں۔ اور پھر جن کے بارے میں اب نفاست دیکھیے، اب مقام دیکھیے کہ انسان ہے وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ پیدا ہوا ہے اور اس نے وفات بھی پانی ہے، لیکن اس کا منصب یہ ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں جو وحی کے بغیر نہیں فرماتے کہ جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، اور جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ اور اس سے اگلا قدم، جس سے جب فاطمہ غضبناک ہو اس سے تب اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور جس سے جب فاطمہ خوش ہوتی ہے اس سے تب اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور مفتی عبدالسلام کا ایک آخری، عبدالسلام قادری صاحب ہیں، انڈیا کے عالم اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے نواسے سید الابرار، اس میں انہوں نے ایک حدیث کی تخریج کی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کی محبت 70 مقامات پر کام آئے گی، اور اس میں سب سے چھوٹا مقام وہ ہے جب روح نکل رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگلا مقام وہ ہے جب قبر میں پہلی رات رکھا جاتا ہے، اور تیسرا مقام وہ یہ ہے جب منکر اور نکیر آ کے سوال کرتے ہیں۔ بات ہے، اب جائیں گے، واپس آؤں گا تو میں ایک روایت عرض کروں گا جو میں آج ہی پڑھی ہے کہ جب سیدہ ختیجہ جنم دینے لگی تھی سیدہ فاطمہ زہرا کو،
تو آپ نے بہت سے لوگوں کو جو جاننے والے وہاں پہ تھے، عرب لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے خواتین کے لیے اس صورتحال میں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا معجزہ فرمایا تھا وہ واپس آئیے آپ کو روایت میں عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بات ہو رہی ہے سیدہ فاطمہ زہرا کی، اور جناب میں سوال چھوڑ کے گیا تھا خانم آپ کے پاس کہ 6-7 سال 8 سال کی بچی کو بلانے کی ضرورت کیوں تھی؟ آپ کیوں آئیں اوجڑی اپنے والد کے کندھے سے اتارنے کے لیے؟ باقی احباب جو تھے ان کو آنا چاہیے تھا۔ بڑا اچھا سوال بلال بھائی آپ نے اٹھایا۔ اصل میں ایک تو شہزادی کا یہ ہے کہ وہ بچپن سے ہی اپنے والد کی سوگوار تھیں، اپنی والدہ کی دلجوئی کرتی تھی، شکم مادر میں بھی، یہ بھی فضیلت کا ایک پہلو ہے۔ تو وہ جو وہاں پہ احباب موجود تھے، جو اخلاقاً تو چاہیے تھا کہ ایک بندے کو پیغام بھیج کے بلایا، تو اس سے پہلے اگر جو لوگ وہاں پہ فزیکلی موجود تھے ان میں سے کوئی آگے بڑھتا جی اور وہ یہ کام کر لیتا۔ لیکن اس میں پھر میں اگر واضح بات کرتی چلوں تو 2 ہی پہلو ہیں، یا تو کوئی آگے نہیں بڑھا یا کوئی آگے نہیں بڑھا جو سیدہ کو بلانے کی نوبت آئی، تو یا پھر یہ سیدہ کے ہی اختیار میں تھا کہ وہ یہ کام جی وہ اپنے بالکل وہ اپنے والد نبی پہ کو غلاظت پھینک کیسے سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل، قرآن تو کہہ رہا ہے، قرآن تو اس کے مخالف ہے۔ ہاں جی بالکل مخالفت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قرآن حکیم کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میں نے اپنے اہل بیت کو ہر قسم کے رجس سے، نجاست سے دور رکھا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے جو کچرے والا ہے، جی وہ تو بالکل ہی جھوٹا ہے۔ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو، اہل بیت کو ہر قسم کی نجاست سے، رجس سے دور رکھ رہا ہے، اور ایسے رکھ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے جیسے رکھنے کا حق ہے، اور جس کو پاکیزہ رکھنے کا حق اوجری والا صحیح ہے جی اللہ ادا کرے تو اس پہ نجاست کیسے آ سکتی ہے؟ بے شک علی آپ اس میں کیسا ڈالیں گے؟ جی دیکھیے، اس آپ کے سوال کے اندر بالکل واضح بات ہے، اسلام اتنا قوت والا نہیں تھا، اور جو لوگ اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں اتنی قوت والے نہیں تھی، چونکہ ان کے ساتھ اپنے خاندانوں کی مخالفتیں تھیں۔ اب ایک انڈیویجول 8 سال کی بچی قوت میں بتاتا ہوں، 8 سال کی بچی نہیں میری سنیں جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں جو انہوں نے فرمایا کہ مطلب یعنی وہ بلال بھائی آپ کی بات کہ جو 8 سال کی بچی ہے اس میں اتنی قوت ہے، تو وہ جو سرداران موجود ہیں ان میں اتنی قوت نہیں کہ وہ جو نبی پہ جو کچرا غلاظت پھیری گئی اس کو ہٹا سکیں۔ کام بھی دیکھیں کیا کرنا ہے۔ میں بتاتا ہوں، وہ جو سرداران تھے وہ تو سارے کافر تھے نا، کسی سردار نے تو اسلام لایا ہی نہیں تھا، کوئی سردار اسلام قبول کیا ہی کسی نے، گنے ہوئے 40 سے کم افراد تھے، اور ان میں سے یہ تو 2 نبوی کا واقعہ سے بھی کم تھے۔ اچھا، اور یہ بھی امکان، اب اس بات کا بھی امکانی گفتگو ہے نا، یہ بھی ہے کہ اس وقت اس پریمیسز میں کتنے لوگ موجود تھے جو مسلمان تھے، ٹھیک ہے، چونکہ ہم تو یہ گمان نہیں کر سکتے نا، میں بھی جواب دینا کہ کوئی موجود ہو اور نہ آئے، اور اگر کوئی موجود ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے نا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ گئے ہی سیدہ کے پاس۔ میں نے تو یہ بات آپ سے پہلی دفعہ سنی ہے، مجھے تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، بہرحال یہ بات درست ہے کہ جناب سیدہ تشریف لائیں اور پیغام رسانی کی گئی۔ اس طرح کا واقعہ اس کو نا ایک ہے، اس کو ایک فضائل کے تناظر میں، ماورائی تناظر میں دیکھنا، جس طرح کے ہم عام طور پہ آتے ہیں، ایک ہے اس کو ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا۔ ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، ان کو اپنی جان کے وہ در پہ تھے، وہ سارے ان کو اپنی جان کی حفاظت تھی۔ ابھی یہ معاملہ نہیں تھا کہ جو ہم اس وقت اسٹیبلشڈ اسلام کی پوزیشن کو بیان کر کے کسی شخصیت کو بیان، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میری جان کی حفاظت نہیں ہے اگر میرے رسول پہ وقت آ جائے، میری جان تو بالکل بھی کسی قیمت کی نہیں ہے۔ سر یہ اب یہ دعویٰ ہے نا، لیکن یہ سچویشن سامنے آئے تو حالات اس وقت بتائیں گے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر کے بارے میں ہم کتنے باتتے ہیں، ان کے بہادری کے قصے، مگر جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اب وہاں کا ایک کلچر یہ تھا کہ آپ کو اپنے قبیلے کے کسی نہ کسی کے امان میں آ کے کام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کیوں ادھر تشریف لے گئے مکہ میں حضرت ابو طالب کی وصال کے بعد؟ اس لیے کہ اب ابو لہب آ گیا تھا اور وہ اون نہیں کر رہا تھا بنی ہاشم کو، قبیلے بنی ہاشم کو وہ ہیڈ کر رہا تھا، اور رسول اللہ کو وہ اون نہیں کر رہا تھا۔ جو لوگ مسلمان تھے، بتاتا ہوں علی بھائی، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت علی سے ممبر کوفہ کے اوپر ایک شخص نے پوچھا کہ کون سب سے زیادہ بہادر ہے، کون سب سے زیادہ دلیر ہے؟ آپ اس واقعے سے پورا انالیسس کر لیں گے۔ حضرت علی نے کہا زمین کی پشت کے اوپر نبی کے بعد سب سے زیادہ دلیر ابو بکر تھے۔ حضرت علی بھی تو موجود تھے، آپ بار بار حضرت فاطمہ کی ذکر کرتے ہیں، حضرت علی بھی اس وقت موجود تھے۔ اور کہا جب قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹ پڑے تو ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے اندر گھس گئے اور ان کو پیچھے کیا اور ان کو روکا اور ان کو ٹوکا۔ سیدنا علی خود بیان کر رہے ہیں، وہ بھی تو وہ کہہ رہے ہیں میں بھی یعنی موجود تھا، لیکن حضرت ابو بکر میں یہ جرأت اور ہمت تھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے
کہ سیدہ فاطمہ ہی کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور بات بیان کرتا ہوں جو تاریخ سے محو ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا. ابو جہل اس کا تعلق یہ کہ حضرت ابو بکر آ کے بچاتے رہے ہیں، وہ تو سیدنا علی بھی موجود ہوتے تھے، لیکن یہ جو ظلم و ستم کا اور قریش مکہ کے سرداران کا رویہ تھا، ضروری نہیں کہ ہر وقت ہر بندہ اویلیبل ہو. یہ بھی تو بات بتائیں. پھر اگر یہ سوال کرتے ہیں کہ باقی کہاں تھے تو سیدنا علی کہاں تھے؟ یہ بالکل وہی جواب ہے جو اس کے بارے میں دیا جائے کہ نہیں تھے موجود، اس وقت موجود نہیں تھے. ظلم و ستم کی بات میں بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اور جب موجود تھے تو ایک بچی کے پاس کیوں گئے بلانے کے لیے؟ کسی یہ بات تو ہے، میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، اس کے اوپر میں تحقیق کروں گا کہ بچی کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بلایا، خود کیوں نہیں روکا، یہ میں نے پہلی دفعہ سنی. دوسری بات اسلام نہیں لائے تھے، روایت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے بلال بھائی، چلے دوسری طرف دوسرا اینگل دیکھیں. ابو جہل نے ایک دفعہ سیدہ فاطمہ کے منہ کے اوپر ضرب لگائی، یاد ہے؟ تو وہ کس کے پاس گئی تھی؟ ابو سفیان کے پاس، رسول کے کہنے پہ. ہاں تو گئی تھی نا کہ چچا ابو سفیان کے پاس گئی. ابو سفیان نے ہاتھ پکڑا، کہا بدلہ لو، اور کہا بدلہ لو جتنی طاقت سے. حالانکہ بچی اتنی طاقت سے تو نہیں مار سکتی، لیکن اس کی توہین، تذلیل اور تحقیر کرنا مقصود تھا. کہا اس کے منہ کے اوپر تھپڑ لگاؤ. ابو جہل کے منہ پہ سیدہ فاطمہ نے تھپڑ لگایا. رسول اللہ کے پاس آ کے یہ واقعہ بتایا. رسول اللہ ہوشی سے کھل اٹھے اور ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. اور محدثین کا اجماع اس بات کے اوپر کہ یہ سیدہ فاطمہ کے انتقام لینے کی وجہ سے ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی فتح مکہ پہ، فتح مکہ کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی قوت جن لوگوں میں. اچھا مجھے بتائیں سیدہ خدیجہ کے ساتھ شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کیوں نہیں ہوا؟ آپ تو ازہد شامل ہوئی، آپ نے یہ اصرار کیا. گویا لوگوں کے حالات اس طرح کے واقعات نہیں تھے کہ اس وقت اسلام مضبوط ہوتا، قوت ہوتا. لیکن جس دن سیدنا عمر نے اسلام کو قبول کیا، کہا آج آنا کعبہ کے اندر نماز پڑھیں گے. کا جو عشق اور محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رابطہ ہے وہ ہم سے کہیں نہیں. یہ بات وہی ہوتی ہے نا. دیکھیں ابھی یہ شام بھائی نے جو تمیز باندھی وہ بڑی درست ہے، لیکن اینڈ پہ پھر انہوں نے وہ بات کی جو اس پورے کو کاؤنٹ. حضرت سیدنا عمر نے جب اسلام قبول کیا تو آ جائیں بہادری کے ساتھ اسلام قبول. ایسا کچھ کہانی نہیں ہے. انہوں نے تو امیہ بن خلف کا اعتماد لے کے تو وہ گھر میں بیٹھے تھے سب لوگ، ان کی حفاظت میں بیٹھے تھے. ان کی حفاظت میں ہر بندے کو نظام. یعنی ہم جب چیزوں کو ایگزیجریٹ کر کے بیان کرتے ہیں نا کسی شخصیت کو، یار ہم تاریخ کو اتنا مسخ کیوں کرتے ہیں؟ ایگزیجریٹ کرنے والے لوگ بن گئے نا. ایگزیجریٹ کرتے ہیں یا پھر اس کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے مزاج کو مد نظر رکھ کے. کی لہر دوڑنا، رسول اللہ کا دعا کرنا، یہ باتیں تو ثابت ہے. وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ جناب سیدہ کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جو ہماری علماء اکرام جو ہیں وہ ہماری بیٹیوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ ان کی زندگی سے کیا سیکھیں اور کس طرح کی زندگی جو ہے اس کو اپنائیں. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بات کریں گے ہم اس پہ کہ سیدہ کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی بھی ہم کہانیاں پڑھتے ہیں، میں تو اس بات پہ بڑا ہی متفق ہوں خانم کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ریسرچ نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ تاریخ کی حقیقت نہیں ہے، لیکن جتنی بھی سیرت ہے ہمارے پاس سیدہ کی، سیدہ فاطمہ کی ہو، سیدہ خدیجہ کی ہو، ہماری خواتین نے اس سے کچھ سبق سیکھا ہے یا نہیں. میں خاص طور پہ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں بڑا زبردست حادثہ پیش آیا تھا کہ خاتون فون پہ بات کر رہی ہے اپنے رشتے کے لیے یا کسی کے لیے، ایک دوسرے والی پارٹی نے انکار کر دیا، اس نے تیسری منزل سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی، مری نہیں، اب اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں، کمر ٹوٹی ہے، سارے خاندان کے لیے ذلت ہے. ہمارے ہاں ڈرامے دیکھ لیں، ہمارے ہاں یونیورسٹیاں دیکھ لیں، ہمارے ہاں کچھ بھی دیکھ لیں، صرف خواتین کو فوکس کریں. ہمارے یہاں خواتین نے کچھ سیکھا ہے سیرتوں سے یا نہیں؟ دیکھیے آج جو موجودہ وقت جا رہا ہے جس میں سوشل میڈیا کا جو دور ہے وہ زیادہ انفلوئنس کرتا ہے. جی، لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف اتنے متوجہ ہیں. اس پہ اگر جھوٹ بھی ہے، اگر کوئی خرافات بھی بک رہا ہے، اگر کوئی جھوٹ بھی ہے، کوئی غلط چیز بھی ہے، تو لوگ اس کو امپورٹنس دیں گے. وہ اس وجہ سے کہ اس کی شہرت کتنی ہے. تو سیرت کی شہرت کیوں نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہم تو مسلمان ہیں. ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، بتایا ہی نہیں گیا. جو بتایا گیا وہ غلط تھا. جی بالکل. سیرت مطلب آپ جیسے آپ نے خود ہی ابھی فرمایا کہ ہمارے پاس مکمل چیزیں نہیں ہیں. جو ہے اس کو ہم اتنی بھی ہم میں ضرورت و جسارت نہیں ہے کہ ہم اس کو آن کر سکیں. یعنی کہ سیدہ کی سیرت ہی لگا لیں کہ وہ ان کے فضائل کا جو مقام ہے یا ان کے جو فضائل ہیں وہ کسی کے ساتھ اس کی مماثلت ہو ہی نہیں سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 8 سال کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے، میں کہتا ہوں اس کو کہیں یہ واقعہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ 8 سال کی بیٹی نے اپنے باپ کے اوپر سے اپنے وزن سے زیادہ بھاری اوجڑی اٹھائی تھی. اس بچی کے اندر کون سا
ایمان کا جذبہ تھا بھائی، آج ہماری بچیوں میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے چونکہ ہمارے ہاں اسلام اور دینی قدریں صرف یہ روایت بن چکی ہے. کوئی ایونٹ آتا ہے تو ہم سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، محرم آتا ہے سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، رمضان ربیع الاول آتا ہے سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں ایونٹس. اگر اور ایونٹ میں بھی پھر اس میں روح ختم ہو کے روایت آتی ہے. میری غلطی ہے اس میں سارے گھروں کی غلطی ہے، ماحول خراب ہو گیا ہے. اگر میرا طالب علم ہشام بھائی غلط ہے کلاس میں تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. سر آپ سے پہلے وہ ماں اور باپ قصوروار ہے. سوال پوچھتا ہوں، حضرت فاطمہ کی سیرت کا کتنا بڑا پہلو ہے کہ اپنے خامند کی روٹی بنا رہی ہیں، آٹا پیس رہی ہیں. ابھی آپ کو یہ سب کو روایات میں چکی پیس رہی ہیں، چھالے ہیں، اور سیدنا علی کہہ رہے ہیں جا کے کہ اپنے والد کو آج مال آیا ہے تو کچھ ایک غلام اگر ہمیں بھی دے دیا جائے. اور سیدہ فاطمہ اتنی حیا اور شرم والی ہیں، سگا باپ ہے، خاموشی سے وہاں پہ دیکھتی ہیں اور جرت اور جسارت پیدا نہیں ہوتی ہے حیا کی وجہ سے کہ میں اپنے باپ سے کچھ مانگوں. آپ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ خامند کا اس طرح کھانا بناؤ؟ بتائیں آن ایئر. بات یہ ہے میں نے مذاق کیا ہے. اچھا میں نے یہ کہنا ہے، اور یہاں پہ 3 علماء جو بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے شرعی طور پہ اس کے حقوق ہیں، آپ اس کو چولہا الگ لے کر دیں، وہ نہیں کرنا چاہتی تو نہ کریں. آپ ہی خلاف جائیں گے. سر دیکھیں، جب آپ کلچر کہا تھا کہ گھر الگ کرو عورت کا، آپ نے کہا تھا کرو. جب آپ کلچر غیر اسلامی کرتے ہیں، کون خیال کرے گا؟ آپ نے یہ نہیں جب آپ کلچر غیر اسلامی کرتے ہیں، جب اسلام آپ کا کلچر ڈیزائن نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ ایک منٹ سر رکیں، میرا جملہ تو سنیں، مزل. بسم اللہ. جب اسلام آپ کا کلچر ڈیزائن نہیں کرتا تو کلچر آپ کا اسلام ڈیزائن کرتا ہے. یہ بات ہے. یہ بات ہے. اب آپ کے کلچر نے اسلام ڈیزائن کیا ہوا ہے. اب جو کلچر ہے آپ اس کے مطابق فتویٰ موڑتے ہیں. اب جب ڈنڈا آتا ہے آپ اس کے مطابق فتویٰ موڑتے ہیں. آپ طلاقوں کے نکاح مہر کے مسئلے موڑتے ہیں. باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں. صرف سیدنا علی پھر آپ کو پتا ساتھ گئے اور پھر غلام مانگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہا کہ یہ 33 مرتبہ جس کو تسبیح فاطمہ ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر الحمدللہ پڑھ لو گی تو سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. ایک دن حضرت علی نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا فرط محبت سے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول آپ کو علی محبوب ہے کہ فاطمہ محبوب ہے؟ اب بچے پوچھ لیتے ہیں رسول اللہ کے، یہ بھی بیٹے ہی جیسے تھے. تو حضرت محمد رسول اللہ وہی والی زبان ہے، مبالغہ بھی نہیں کر سکتے، دل رکھنے والی بات ہے. انہوں نے ایک بڑا عظیم جملہ بولا، کہا علی محبوب تو مجھے فاطمہ ہے لیکن عزیز تو مجھے زیادہ ہے. دونوں کے بارے میں جو حقیقت تھی کیا فہم لاؤ گے یار، کہاں سے لاؤ گے؟ کھول کے بیان کر دیا. اور آپ کو پتا ہے سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کی ایک مرتبہ انبن ہو. میں یہ واپس آ کے سنتا ہوں، جس پہ کہ وہ ابو تراب ہے وہ نام پڑا. لیکن یہ بات جو ہے نا یہ آغا نے بڑی اعلیٰ کر دی کہ اگر آپ مذہب سے کلچر نہیں پیدا کریں گے نا، پھر کلچر جو ہے نا وہ مذہب بنانے لگ جائے گا آپ کا. یہ برِ صغیر میں یہی، اور یہ برِ صغیر کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے علماء کرام بھی، میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں سب کو نہیں کہہ رہا خدا کے واسطے، ہمارے علماء کرام بھی نا پاپولر بات کرنے کی طرف چلے گئے ہیں کہ اسلام کو کلچر کے مطابق لے کر آ رہے ہیں. ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کہے بھائی جو مرضی ہو کلچر، جو حق ہے وہ حق ہے، میں نے نہ بیعت کرنی ہے کسی کی، نہ میں نے کسی کی بات ماننی ہے، جو حق بات ہے وہ کہوں گا. اور جس کو حق پتہ ہو اور حق کے ساتھ کھڑا نہ ہو اس کو کہتے ہیں شرک. واپس آئیے بات کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت پڑھا بیٹا. آج کا سوال جو ہے وہ میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں. حضرت یوسف کس ملک کے حاکم تھے؟ اس کا جواب جو دے گا اس کو جناب یہ جامع شیری کہیں پر جو ہے وہ بائی پوسٹ بھیج دیا جائے گا. سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کس ملک کے حاکم تھے؟ ساری کہانی کسی وقت پھر سناؤں گا لیکن آج آپ اس کا جواب دیں گے. اور آج جو ہے وہ روزہ کشائی میں ہماری ایک بیٹی ہے اس کا بھی کلپ جو ہے وہ ہم چلائیں گے. ایفال فاطمہ ہے جس کے الاف فاطمہ بڑا مختلف سا نام ہے. اچھا رحلت الشتاء فاطمہ، ان کا کلپ چلائیں گے. لیکن جناب سب سے پہلے ان سے بات کر لیں کہ حضور میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، دیکھیے سیدہ ختیجہ کی زندگی لیجئے تو آپ کی پیالی والی بات بھی آپ سامنے رکھیے. جب دعوت دی آپ نے سرداروں کو تو آپ کا کھانا پکانے کی مثال بھی سامنے رکھیے. آپ کے اتنے خادم اور نوکر ہیں پھر بھی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہی ہیں. سیدہ فاطمہ کا مثال لے لیجئے، ایک رسول کی بیٹی جو سرداران جنت خود اپنی ذاتی کیپیسٹی میں ہے، وہ چکی بھی پیستی ہے، پھر وہ بھوک بھی کاٹتی ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں تو وہ روزے بھی رکھتے ہیں. یہ سارا کردار جو ہے یہ دیکھ کے کیا ہم ناکام بحیثیت افراد ہوئے ہیں، بحیثیت ماں باپ، بحیثیت عالم ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت نہیں دے سکے؟ جی
بالکل ایسا ہی ہوا ہے. میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا کہ ایجوکیٹ ہی نہیں کیا گیا. سب سے پہلے تو پیرنٹس کو بھی, بچوں خود بھی تو ایجوکیٹڈ میں یہی بات کر رہی ہوں. وہ بس جو غلطی ہوئی تھی نا وہ دہرائی جا رہی ہے, وہ صحیح نہیں کی گئی ابھی تک, وہ درست نہیں کی گئی ابھی تک. آپ کی سب سے زیادہ کس چیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے, بچوں کے اسکول پہ, کس پہ؟ یا دیکھیں بچوں کے اسکول پہ تو بہت سی توجہ ہے آج بھی پیرنٹس کو, لیکن اصل میں بچوں کو جو ایجوکیٹ کرنے کا مرحلہ ہے, جو اللہ کی طرف راغب کرنے کا جو بچوں کا سلسلہ ہے کہ پیرنٹس کا بچوں کو بتانا, ماں باپ وہ نہیں ادا کر رہے. بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں, ٹیوشنز بھیج رہے ہیں, یونیورسٹیز بھیج رہے ہیں, کالجز میں بھیج رہے ہیں, اچھے اچھے اداروں میں بچوں کو بھیج رہے ہیں, لیکن بیسیکلی بچوں کے اندر جو چیز ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان, وہ بچوں کے اندر داخل نہیں کر رہے. اس کے لیے بچوں کو کوئی ایسا راستہ نہیں دے رہی کہ جس پہ بچے جب اس راستے پہ گامزن ہو کر تو اپنے منزل تک پہنچ. سب سے اس کا اچھا طریقہ جو ماں باپ دے سکتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ وہ بن کے دکھائیں اپنے اپنے پیرنٹس کے. میں نے پہلے عرض کیا کہ سب سے وہ جیسے کہ ابھی قبلہ عرض کر رہے تھے کہ وہ قربانی کسی نہ کسی کو دینی پڑنی ہے. جب آپ اپنی جو طولانی خواہشات کا تلسم ہے اس کو آپ نہیں دبائیں گے, وہ آپ نہیں روکیں گے, اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے ابھی بھی ہیں, لیکن وہ تقریباً 5% ہی ایسے پیرنٹس ہونے ہیں کہ جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنی بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ بچوں سے قربان کر دیتے ہیں, چھپا دیتے ہیں, یا وہ عمل کرتے ہیں کہ جو بچوں پہ پازیٹیو تاثر جائے, اچھا تاثر جائے. اگر آپ پڑھاتے بھی ہیں, آپ استاد بھی ہیں, سب سے زیادہ چیز متاثر کیوں کرتی ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے خانم نے کہا نا کہ ٹک ٹاک جو ہے یہ زیادہ ان ہے, میں اس پہ یوں سمجھتا ہوں کہ ٹک ٹاک کے اندر کوئی دلچسپی ہے تو وہ فیمس ہے نا. آپ کے اندر لوگوں کو دلچسپی ہوتی تو آپ بھی ایک فیمس اسکالر ہوتے, آپ کی بھی بات سنتے. تو آپ کیوں اتنے انٹرسٹنگ نہیں بن سکے شکل و صورت کی صورت میں؟ میں مثال دے رہا ہوں, عقل کی صورت میں, اخلاق کی صورت میں, تعلیم کی صورت میں, خطابت کی صورت میں, کہ لوگ آپ کو ایک ٹک ٹاکر سے زیادہ اہمیت دیں. دیکھیں پہلے تو ایک تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا, والدین کی تعلیم, یہ ایک پوائنٹ سمجھ لیجیے. اس پوائنٹ کو بیان کیا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تعلیم کا مقصد ہرگز ذہن اور یہ کتابوں کو پڑھانا اور ذہنی نشو و نما نہیں ہے. اچھا, نصاب کو پڑھانا نہیں ہے, بلکہ نصاب بھی پڑھانا ہے, بتانے لگا صرف نصاب نہیں پڑھانا. ہاں نصاب بھی پڑھانا ہے لیکن صرف نصاب نہیں. تو ان سے جب پوچھا گیا پھر اصل مقصد تعلیم کا کیا ہے, تو انہوں نے فرمایا عزم اور ارادہ کی تربیت. عزم اور ارادے کی تربیت. یہ ارادے ہیں جو ہمارے کچے ہوتے ہیں تو ہمیں بار بار گناہ یا اس طرف لے جاتے ہیں جس طرف نہیں جانا, اور ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم ان ارادوں بچے کو پرعزم کریں خیر پر رہنے کے لیے. آپ کتاب کون ہے جس کو نہیں پتا وہاں بے حیائی دیکھی جاتی ہے یا بے حیائی نہیں دیکھنی چاہیے؟ سب کو پتہ ہے, لیکن کیا کوئی ایسا ہے جو اس عزم اور ارادے کی تربیت کر رہا ہو کہ بچہ ایک دفعہ گیا دوبارہ نہ جائے؟ نہ ماحول ہے, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ استاد ہے, نہ کوئی ریلیجیس اسکالر ہے. ایک جملہ پہلے جیسے کہ ابھی قبلہ نے عرض کیا, میں عرض کرتے چلوں کہ پہلے ہی وہ تربیت ہونی چاہیے تاکہ عزم اور ارادے کی قوت پیدا ہو سکے. جب آپ کی تربیت نہیں ہوئی ہوگی, آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا ہوگا, تو آپ کا مائنڈ سیٹ کیسے ہوگا کہ آپ نے کس راستے پہ چلنا ہے, کیا چلنا ہے. بنیادی طور پہ یہ جو بات آپ سیرت سیدہ فاطمہ کی بیان کر رہے ہیں, اور قدرتی بات ہے, دیکھیں موضوع اس کی طرف چلا گیا. ہم نے سیدہ فاطمہ کی سیرت سے یہ تو اخذ نہ کیا کہ آپ اپنی سہیلیوں سے اور دوستوں سے مشورہ کر رہی ہیں کس چیز کے بارے میں, مرنے کے بعد اپنے پردے کے بارے میں, زندگی کے پردے کے بارے میں نہیں, مرنے کے بعد کے پردے کے بارے میں ڈسکس کر رہی ہیں کہ جب میں مر جاؤں گی تو میت کو تو سامنے رکھا جاتا ہے, جنازہ پڑھایا جائے گا, کہیں میرے حد و حال نمودار نہ ہو جائیں. بتاؤ اسماء بنت امیس نے سارا معاملہ بتایا کہ اس طرح لکڑیوں کا ہمارے افریقہ کے اندر ایسا ہوتا ہے. سیدہ فاطمہ اس دن مطمئن ہوگی کہ جس عورت کو مرنے کے بعد کا پردے کا خیال ہے, اس امت کی بیٹیاں ٹک ٹاک زندہ رہتے ہوئے خیال کے اوپر ناچتی ہیں. تو بنیادی طور پہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, سیدہ فاطمہ سے سیرت لینی ہے. جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا بلال بھائی, کہ قبر نہیں دکھائی جاتی ہے, وہ قبر کی اسلام میں انبیاء 1 لاکھ گزرے ہیں, ان کی قبریں کہاں ہیں؟ قبر کی اہمیت نہیں, سیرت کی اہمیت ہے. سیدہ فاطمہ کی سیرت اہم ہے, ان کی قبر کی تصویر دکھانا اہم نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات, یہ بات. تو سیدہ فاطمہ کی سیرت سے ہم نے یہ تو سبق حاصل نہ کی ہے کہ جو ان کی حیاداری ہے, جو ان کا تقوی ہے, جو ان کا زہد ہے, جو ان کی سچائی ہے. بعض محدثین نے پتہ کیا جملہ لکھا, عجیب جملہ, وہ یہ جملہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کی حیا اور پردہ ایسا تھا کہ محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کے سورج نے بھی کبھی ان کے بالوں کو نہیں دیکھا ہوگا. کیا خوبصورت بات کی. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے, ہم لوگوں کی کال بھی لیں گے. ہمارے علماء کرام سے آپ جو بھی بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. پہلے کالر ہیں ہمارے ساتھ, کیا نام بتایا بیٹا آپ نے؟ نصرت بات کر رہی ہیں ہمارے ساتھ. جی نصرت, آزاد کشمیر سے نصرت ہیں جناب, بسم اللہ.
جی نصرت. جی میرے ہسبینڈ ہیں وہ سعودیہ میں. آپ کے ہسبینڈ کا نام کیا ہے نصرت؟ ان کا نام ہے سید اشتیاق گردیزی. اشتیاق گردیزی. جی اچھا اشتیاق گردیزی تو اچھا شریف آدمی ہے. کیا مسئلہ ہو گیا نصرت؟ جی 5 ماہ سے ہیں ادھر تو وہاں ان کی جاب نہیں لگ رہی ہے. ریاض میں ان کا انٹرویو ہوا ہے اچھا لیکن کوئی ریسپانس نہیں آ رہا ہے. تو وہ وزٹنگ ویزے پہ گئے تھے؟ جی وزٹنگ ویزے پہ گئے تھے؟ جی وزٹنگ ویزے پہ جا کے نوکری ڈھونڈنا بھی تو ذرا تھوڑا سا بلف ہے نا. جی وزٹ ویزے پہ گئے ہیں. وہ 1 سال کا وزٹ ویزا ہے. ٹھیک ہوگی بات. اپنے شوہر سے کہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. ایک تو وہ سورہ اخلاص پڑھیں. پہلی بات تو یہ کر لیں گے. جی جی میرا بھی نصرت آفتاب گردیزی ہے نام. کیا کہہ رہی ہیں؟ نصرت آفتاب گردیزی. خامند کی تو بات سن لو نصرت. جی ہاں میں سورتیں ساری پڑھتی ہوں, نماز بھی 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں, وظیفے نصرت بھی اپنی کرتی ہوں. ناک سے آگے نکل تھوڑا سا. خامند کو کہہ کہ سورہ اخلاص پڑھے. اچھا ان کو کہوں؟ ہاں اچھا ان کا بھی تم نے کتنی نہیں پڑھنا, جتنا چاہیں پڑھیں. اچھا تو ہو جائے گی نوکری؟ انشاءاللہ کہتے ہیں. وظیفہ دینا آپ نے. بلال بھائی بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ شکریہ علیہ بہت وسلم نے رزق حلال اچھا فراہ کے دوسری لیے بات بڑا عمدہ وظیفہ بتایا, وہ ہے استغفار کا باب. استغفار. اور قرآن پاک کی آیت فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. ان کا مسئلہ مال کا ہے نا, تو یہ استغفار یعنی استغفار کی تسبیح استغفر اللہ کے حامد نے پڑھی. خامند نے آپ پڑھنا. کی بات بڑی دلچسپ تھی کہ بھائی اس کو بھی کچھ پڑھاؤ, آپ ہی پڑھتی جا رہی. ویسے ان کے پڑھنے کا بھی فائدہ ہے. اگر یہ دونوں میاں بیوی استغفر اللہ کی دن میں 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال فراخ وافر فراہم کرے گا, جہاں سے یہ گمان بھی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ان کی نوکری لگے. سکینہ ہمارے ساتھ جناب. جی سکینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ میرا بھائی ہے چھوٹا, اس کو کام نہیں ملتا, اگر ملتا ہے تو وہ جواب ہو جاتا ہے. سکینہ وہ تم سے بھی چھوٹا ہے؟ سکینہ میں بہن ہوں اس کی. وہ تمہارے سے بھی چھوٹا ہے؟ ہاں جی وہ مجھ سے چھوٹا ہے. کتنی عمر ہے اس کی؟ اس کی 23 سال عمر ہے. 23 سال عمر ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کام کرنا چاہتا ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ کہیں بھی جاب مل جائے. اس کا سکندر نام ہے, تو وہ کہیں بھی جاتا ہے تو کام نہیں ملتا, اگر ملتا ہے تو 2-3 دن میں اس کو جواب ہو جاتا ہے. جو دیہڑی لگتی ہے وہ مار لیتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ سکندر جو ہے وہ باہر جا سکتا ہے, عمان جا سکتا ہے؟ بھائی اتنے اخراجات ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اتنے اخراجات نہیں ہے, کوئی بات نہیں, اخراجات نہیں ہے تو جو ابھی آپ کو تسبیح بتانی ہے نا وہ آپ نے سکندر کو کہنا ہے کہ وہ پڑھ لے گا. بھائی میں ایک بات اور سن لے, آپ نے اس کے بارے میں بتا دے وہ کیا پریشانی کیا ہے. پریشانی کچھ نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا بیٹا. ہم نے اب کو علاج کروایا, کسی کے پاس کے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کے نا کام کو نظر لگی ہوئی ہے, کسی نے باندھا ہوا ہے. یہ بڑا پرابلم ہے پاکستان میں. تو تم آئندہ اس کے پاس مت جانا. ٹھیک ہے. ہاں ختم ہوگی بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ بندش ہے, کسی نے رشتے دار نے ان کا کام باندھا ہوا ہے, میرے بندے میرے خیال میں پوری دنیا کے جو جن ہے نا سر, یہاں پہ مہمان بیٹھے ہیں, کوئی مادن بوند نہیں سکتا. چھوڑو تم, اسے کہو کہ وہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا بس یہ پڑھے. یہ پتہ نہیں کون سی قوم آ گئی ہے جس کی چیزیں جو ہیں وہ باندھنے لگ گئے. جو بندہ اعلانیہ یہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی بھی جاب دے دی جائے, تو یہ آپ سے رجوع کرے, ہم سے رجوع کرے, ہم ان کو جاب دلوا دیتے ہیں. اس میں ایسی بات مجھے تو نہیں محسوس ہو رہی. جہاں تک اگر بندش کا بھی تعلق ہے, مثال دینا کسی کو وہم پڑ گیا تو اس کا علاج بھی رقیہ شریعہ کے عاملوں کی بجائے گھر میں کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اور آخری دونوں کل اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس لیے نازل کی ہیں, اس کے اندر اور نظر بد کا علاج, حاسد کا علاج, جادو کا علاج, آخری دونوں کل پڑھے, کل اعوذ برب الفلق, کل اعوذ برب الناس. 11 آیات ہیں. اگر ان کو شک ہے بندش کا تو وہ پڑھ کے اپنے پر پھونک ماریں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ کے پھونک ماریں, نظر کا وہم نکالیں, اور استغفر اللہ کی یہ بھی تسبیح پڑھیں. اگر جاب چاہیے تو وہ کسی سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. علی یہ ویسے کتنا اچھا معاشرہ ہے ہمارا. میں اچھے کو اچھا تنزن کہہ رہا ہوں بھائی, سیریس نہیں لینا, کہ ایک طرف آپ کا ایمان
ایک طرف آپ کی توحید، ایک طرف آپ لوگ مسلمان، دوسری طرف جو سارے ذمہ اللہ نے قرآن میں لیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بابا اس کو باندھ دیتا ہے. اچھا وہ بندش آپ کے جواب سے پہلے باندھ بھی دیتا ہے اور اس کو کھولنے کے لیے وہ بھی پیسے ہی مانگتا ہے. وہ پھر پیسے مانگتا ہے, وہی بابا پیسے مانگتا ہے. وہ خود بیچارہ ایڈا جوگا ہوتا تو وہ 500 پہ بیٹھا ہوتا. یار یہ قوم کا ذہن کس طرف چلا گیا نا, یہ بھی تو سوچ. پوری دنیا میں اللہ نے جتنے جنات کی مادہ جننیاں اور جو کچھ خلق کیا ہے نا, یہ سب آ کے پاکستانیوں کے رزق کو روک کے بیٹھی ہوئی ہے. پاکستانیوں کے نفسیات, ان کو دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے. میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا پروگرام میں, ایک صاحب آئے, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی پاکستان 14 اگست کو بنا, یہاں پہ 14 معصومین کا سایہ, 72 شہداء, یہ جی اس نے کوئی 10 نہیں. میں یا کوئی خدا کا خوف کرو. جس بچے نے اس کے باپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ٹکڑا بھی ہوا, وہ کہے گا یار یہ ساری نسبتیں تو اس کے ساتھ بھی تھی. چیزوں کو ریئلسٹک دیکھا غلطی ہم کرتے ہیں جب ہم قرآن کو میتھمیٹیکل ڈیفینیشن اور سائنٹیفک چیزوں کے ساتھ لے, اور وہ کنسیپٹ بدلتا ہے تھیوری, اور ہم آپ بیٹھے ہوتے ہیں پھر ہم نئی تھیوری کے ساتھ زبردستی انٹیگریٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا کہ آدھے میری طرح کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا, وہ دین کی مسند کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. جب ٹرو تحقیق نہیں ہوتی, ٹرو تحقیق نہیں ہوتی نا, تو پھر آپ مرعوب ذہن کے ساتھ اس طرح غیروں کی تحقیق کے ماتحت کر کے قرآن کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. کتنی غلط بات ہے. آمنہ ہے راول پنڈی سے. السلام علیکم آمنہ. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی وہ میری بیٹی ہے آمنہ, تو وہ ادھر چیزی ہر جگہ دی ہوئی ہے, تو کیا کیا میں فزیوتھراپی. فزیو تھراپی ایکچولی میں نے ڈاکٹر فزیکل تھراپی میں کیا ہوا ہے, گریجویٹ ہوئی ہوں. اچھا. لیکن میں نے سی وی ہر جگہ ڈراپ کیا, لیکن جاب نہیں مل رہی, اور میں نے باہر کے لیے اپلائی کیا, باہر کا بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو آپ چیک کر کے بتائیں. باہر سے مطلب آپ نے پشاور میں اپلائی کیا؟ جی باہر پشاور اپلائی کیا, کے پی میں, بلوچستان میں, کہاں؟ اٹلی میں اور یو کے. یو کے میں تو چھوڑ دو, بھول جاؤ. اچھا اٹلی میں ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ کرم کر دے گا. اٹلی میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تم نے شادی نہیں کرنی, اٹلی جانا ہے؟ سر ایکچولی رشتے آتے ہیں لیکن ہوتی نہیں ہے, پھر میں کہہ رہی ہوں کہ پڑھ لوں آگے. کیا ہر جگہ کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا دیکھو بات سنو, رشتوں کی نا ایک عمر ہوتی ہے. یہ اٹلی تم چلی گئی تو اس کے بعد رشتے جو ہیں وہ تو اور ہی ونڈو کم ہو جائے گی نا. آپ پاکستان میں رہو, یہاں پہ سی وی دینے سے نہیں بات ہوتی, صرف سی وی کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے. ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ میں نے آن لائن سی وی بھیج دیا, اب مجھے کال آئے گی, تو میں ان کے خالہ کا بیٹا تھوڑی ہوں کہ وہ مجھے کال کریں گے. مجھے فالو اپ کرنا پڑے گا, مجھے راستہ لینا پڑے گا, راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. ایک چیز پڑھتے رہنا, سورہ اخلاص اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک کا پڑھتے رہنا. 7 اندھیروں سے اللہ نکال سکتا ہے. تمہارے لیے کوئی نوکری مشکل نہیں ہے, لیکن میرا آمنہ تمہیں مشورہ یہ ہے کہ نوکری اور شادی میں سے شادی بہت امپورٹنٹ ہے. یو آر ایٹ دا رائٹ ایج. شادی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہو جائے گی. دونوں چیزیں پڑھنا, لیں گے وقفہ اور واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر علی وقار قادری ہمارے ساتھ ہیں, خانم علیحہ جوہری ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے. آپ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے علماء کرام سے بات کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں بیٹا؟ جی سمیرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سمیرہ, حکم فرمائیے میرا بچہ. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے, جیسے مجھے ہارمونز کا ایشو بھی ہے, معدہ بھی خراب. میں نے بہت جگہ علاج کروایا ہے لیکن مجھے جو ہے نا آرام نہیں آتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے علاج کیا کروایا؟ علاج میں نے ڈاکٹر سے ہی کروایا, جیسے گائنالوجسٹ وغیرہ سے, سول ہاسپٹل ہے اور بہت سارے ہاسپٹل ہیں. آپ کی کتنی عمر؟ تو یہ کہ صحیح, میری عمر 30 سال ہے, شادی شدہ ہوں, ایک بیٹی ہے میری. ایک ہی بیٹی ہے؟ پھر پریگننسی نہیں ہوئی؟ جی نہیں, 6 سال کی ہے میری بیٹی. تو آپ آئی وی ایف کی طرف کیوں نہیں گئی سمیرہ؟ آئی وی ایف کی طرف کیوں نہیں جاتی آپ؟ اس کے بارے میں مجھے ڈاکٹر نے کہا نہیں ہے. سارے خلیفے میری طرح کے ہی ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. آپ کو فوری طور پہ آئی وی ایف کی طرف جانا چاہیے. یہ یاد رہے گا بات. آئی وی ایف. آئی وی ایف. آئی وی ایف. اچھا اچھا. آئی وی ایف. اچھا مجھے آپ سے ایک بات یہ بھی کہنی تھی کہ جیسے مجھے یہ مسئلے نا ذہنی بھی اس سے بھی ہیں, جیسے میرے اور میرے ہسبینڈ کے معاملات صحیح نہیں رہتے ہیں, ہماری آپس میں لڑائی رہتی ہے. ہسبینڈ کا کیا نام ہے سمیرہ؟ نام کیا؟ زبیر احمد نام ہے. کیا مسئلہ, کیا ایک مسئلہ بتانا ہے تم نے جو ٹاپ آف دا لائن ہے؟
बस पता नहीं खुश नहीं होते। अभी तो बाहर चले गए, इसी महीने गए, लेकिन वहाँ जाकर भी उनको गुस्सा गाली रोक टोक करते हैं, रिश्तेदारों में नहीं जाओगे, डिवोर्स की भी धमकी दे देते हैं। मतलब मैं ज़हनी इतनी ज़्यादा टॉर्चर हो गई हूँ ना कि कुछ अच्छा नहीं लगता है मुझे। अच्छा, दो बातें मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। पहली बात तो ये कि IVF की तरफ आपको फौरी तौर पे चले जाना चाहिए। अभी खामन नहीं है तो ये प्रॉब्लम होगा, ज़ाहिर है IVF भी आपके लिए अभी इस वक्त मसला होगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा विंडो ब्रैकेट है नहीं सही रिप्रोडक्शन के लिए। आपके अंदर जो मसला है वो सिर्फ हार्मोन्स का नहीं है, वो आपके साइज़ ऑफ एग का भी है। जी जी। और ये मसला जो है ये डॉक्टर, एक इनफर्टिलिटी का डॉक्टर ही इसको डील करेगा। दूसरी बात ये कि आपको जो प्रॉब्लम है वो IBS है। IBS, हाँ, ये डॉक्टर से आपने जाके कहना है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ये, और ये बुनियादी तौर पे गट माइंड रिलेशनशिप के ख़राब होने की वजह से होता है। आपको अगर इसका कोई मुकम्मल इलाज नहीं है, दुनिया में कोई दरियाफ़्त नहीं हुआ, इसके लिए आपको जो फौरी तौर पे काम करना चाहिए वो ये कि अपनी डाइट में से आपको गंदम या गंदम नुमा कोई भी चीज़ निकाल देनी चाहिए। अच्छा, जैसे उसमें रोटी चावल ये सब चीज़ें, अनाज हर तरह का छोड़ दो। देसी घी, सब्ज़ी, टिंडे, घिया, पालक नहीं खानी, जो पत्ते वाली चीज़ है वो नहीं खानी। सैलड स्टीम करके खाना है, दही खाना है, बस ये करना है, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है, ठीक है। और ये जो आप फरमा रही है ना गुस्सा वाला मामला, ये आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी आपको आपके मजाज की वजह से हुआ है। इसको ठीक करोगी तो जाहिद से ताल्लुकात भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। डिवोर्स का कोई मामला नहीं है, इस बात को छोड़ दो आप। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसर? जी सर, लाहौर से एहसन बात कर रहा हूँ। एहसन बात कर रही हैं या कैसर? एहसन। एहसन जी, एहसन बेटा हुक्म। सर मैं जहाँ पे भी जॉब के इंटरव्यू देता हूँ, कहीं से भी कॉल वगैरह नहीं आती, परेशानी रहती है ना। अरे आहिस्ता बोल यार, एक लफ्ज नहीं समझ में आ रहा। कहाँ से बात कर रहे हो? लाहौर से बात कर रहा हूँ। आहिस्ता बोल मेरे बेटे, जैसे लाहौरी बात करते हैं, ढीला। क्या मसला है? हाँ चलो, वो पीछे बच्चे ने मेरे ख्याल में हुक्म दे दिया कि फ़ोन बंद करें, अम्मा आ गई है। तो बेटा अम्मा से पूछ के फ़ोन करते हैं ना। जी हसनैन मुल्तान से। जी 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 हसनैन। सर मेरी नौकरी का मसला है, मेरी मिसेज का भी। हम जहाँ भी अप्लाई करते हैं 6-7 महीने काम करते हैं, उसके बाद फिर जो है ना वो जॉब खत्म हो जाती है। आप क्या काम करते हैं हसनैन? मैं अपना पहले वादा में था, परमानेंट हूँ, 4-5 साल से अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है, फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया आपको? अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी का उन्होंने इशू बनाकर मुझे निकाल दिया। मैंने लेबर कोर्ट में केस भी किया है, मगर मेरी बहाली नहीं हुई अभी तक। अच्छा हसनैन, आपकी कितनी तालीम है? मेरी FA तालीम है जी। हसनैन, आपको कारोबार कर सकते हो? कारोबार इतना सरमाया नहीं है सर। ये सरमाया तो अल्लाह ताला दे देगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन नौकरी शौकरी आपसे अब होनी कोई नहीं है। आपको पहले भी कारोबार की तरफ ही जाना चाहिए था, चाहे वो परचून की तरफ जाते, चाहे ट्रेडिंग की तरफ जाते, लेकिन आप या जल जलाले वल इकराम और सूरह इखलास, ये 2 चीज़ें पढ़ो और कारोबार की तरफ से जाओ। अलिया, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि कोई शख्स के पास माल ना हो जी, और वो ये उम्मीद रखे कि अल्लाह माल देगा तो मैं ये काम करूँगा? बिल्कुल, उम्मीद तो अल्लाह से रखनी चाहिए और वसीला भी देना चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए। उम्मीद तो कभी मायूसी तो गुनाह है, कुफ्र है, उसका तो हुक्म ही नहीं है। हुक्म ही सिर्फ जो है वो रजू का है। बेशक, तो रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से, दुआ करनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए। कोशिश भी काम के लिए कोई समटाइम तो होता ही है ना। हमारे यहाँ उम्मीद के 2 मायने हैं। एक मायने ये है कि हम सिर्फ उम्मीद रखें, फिजिकली कोई कुछ ना करें। तो ऐसे आपने एफर्ट करनी है, आपने मेहनत करनी है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने उम्मीद रखनी है। आपने जनाब मेहनत भी करनी है और अल्लाह से उम्मीद भी करनी है। कोई मशवरा देना चाहेंगे इनको? हाँ देखिए, हमारे यहाँ मशवरा यही है कि जितने भी लोग काम करते हैं ना, वो ये मज़हबी दियो मालाई नहीं हो गया, ये इनके कारोबारी सोच भी दियो मालाई हो गई है। ओवर द नाइट हर कोई इधर गौस बनता है और उधर ओवर द नाइट वो कहते हैं मैंने तो आ ही कुछ नहीं रहा। वो हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, वो क्या कहते हैं, चट्टी हट्टी चट्टी तो फिर खट्टी जाके।
تو یہ سٹیپ ہوتے ہیں. پہلے دکان کرو، پھر رگڑا کھاؤ، پھر ترقی ہوگی. یہ اس مراحل سے گزرے بغیر آپ کبھی سٹیبل نہیں ہوں گے، آپ دھکے ہی کھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سلامت رکھے. واپس آئیں گے وقفے پہ کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو جو اپنے علماء کرام سے جاری رکھیں گے. آج بات ہو رہی ہے سیدہ فاطمہ کی سیرت کے اوپر، اور ہمارے ساتھ کچھ دیر کے بعد انجینئر محمد علی مرزا بھی ہوں گے انشاءاللہ. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب. کیونکہ آج ہم اپنا ٹیلی فون نمبر بھی دیتے ہیں، اور یہ ٹیلی فون نمبر ہم 5 بجے کے بعد اپنا روز کھولا کریں گے. 30 کے 30 روزے انشاءاللہ تعالیٰ. آصف ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم آصف. جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم. حکم آصف، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. بسم اللہ حکم. آپ سے بات کر حکم آصف. سر مجھے کوئی کاروبار میں ایشو تھا، تو کاروبار میں کچھ کریانے کی دکان ہے، تو میرے لیے کچھ وظیفہ. کیا ایشو پہلے بتاؤ نا، ایشو تھا کیا آصف آپ کو کاروبار میں؟ کیا ایشو ہے بیٹا؟ سر میرا کاروبار بہت نارمل ہو گیا. پہلے بہت اچھا تھا. کاروبار کس چیز کا آپ؟ سر میری چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی. کریانے کی دکان ہے، ابھی ہے دکان؟ جی سر ہے. بس آپ نے 2 کام کرنے ہیں. پڑھنے میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے، اور دکان کھولتے ہی آپ نے باہر پانی لگانا ہے، سڑک پہ، گلی میں، جہاں بھی دکان ہے، اور اندر سورہ رحمان لگانی ہے. یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ جی جی. بس یہ کام کرنا ہے، اللہ کرم کر دے گا یہ بات انشاءاللہ تعالی. کوئی پڑھے وظیفہ؟ یہ آپ نے بتا دیا. ایک طریقہ کار اس کا یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہونا تو گھر سے نکلتے ہوئے 41 مرتبہ اس ترتیب سے چلے کہ 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اور 41ویں بار پڑھ کے شٹل اٹھائے اور پھونک مار دیں. کیا بات ہے. یہ جو میں نے پانی والی بات بتائی ہے نا، یہ میں نے ایران اور عراق میں دیکھی ہے. وہاں پہ جب بھی کوئی شخص دکان کھولتا ہے صبح، تو باہر وہ پانی لگا کر، اور برکت وہاں پہ دیکھنے والی ہے. برکت وہاں دیکھنے والی ہے. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں شیف سے بات، آپ ذرا چیک کیجئے کہ کیا کچھ کیا آج افطار میں کیا کچھ. السلام علیکم شیف. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. پہلے تو آپ بتا دیں کہ آپ نے جو چیزیں سجا کے رکھی ہوئی ہیں یہ کیا کیا ہیں؟ جی بالکل، ہمارے سپانسرز ہیں نورپور، جامع شیری، سبروسو، اور اس کے ساتھ ٹینگ. واہ. اور جو چیزیں ہم نے تیار کی ہیں وہ ہے ہماری کوکونٹ برفی، اچھا، مغلئی چکن قورمہ، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ہے ہم نے الفریڈو ونگز بنائے ہیں، ٹھیک. اور پکوڑے تو آپ کو پتہ ہے ڈیلی ہمارے دسترخوان کی شان ہوتی ہے، بالکل روزہ نہیں افطار ہوتا. اور ایک چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ میں ایپل جوس تیار کروں گی، اور اس میں ہم نے ایک فیوژن کرنا تھا، اور وہ تھا ٹینگ کا پائن ایپل فلیور. تو وہ اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں، اور افطار کے بعد انشاءاللہ آپ نے پی کے بتانا ہے مجھے کہ کیسا اس کا رزلٹ ہے. بالکل یہ مکس ہو گیا. بلال بھائی، یہ جو برفی ہے کوکونٹ، یہ وہ جو ڈائٹنگ پلان چل رہا ہے اس کے ساتھ ٹکراتی تو نہیں ہے نا؟ کسی چیز کے ساتھ نہیں ٹکراتی. اچھا بالکل. ہاں، سوائے اخلاق کے. یہ بھی تیار ہے. اور جی سبروسو کی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ افطار کی جو ہماری ٹیبل کی شان ہے نا، وہ سبروسو ہے. لو جناب، نورپور جو ہے اس کا مکھن پڑا ہے، سبروسو پڑا ہے، یہاں پہ جامع شیری پڑا ہے، اور جناب جامع شیری کے ساتھ ساتھ سبروسو کے ساتھ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے ٹینگ. اور ٹینگ کا جو یہ گلاس ہے، اس کو میں نے کہا تھا کہ جناب اس میں آپ نے مجھے ڈال کے شربت دینا ہے تاکہ میں یہ پی کر دکھاؤں، اس لیے یہ خالی ہے. جب یہ بھر جائے گا اور میں آپ کو پی کے بالکل ایمانداری سے آپ کو کمنٹ کروں گا. اس کے اندر ایپل ہے، اور اس میں ہم نے ٹینگ کا جو ہے پائن ایپل فلیور، پائن ایپل، جی، تو یہ دونوں مکس ہو جائیں گے. اور ایک گستاخی معاف بلال بھائی، آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے یہاں پہ؟ فلیم ابھی تک آن ہے، ہمارا کام تو ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہم چائے تیار کر رہے ہیں نا نورپور کے دودھ کے ساتھ. واہ 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 واہ. آپ نے ایک ذمہ داری لگائی ہے اور وہ ڈیوٹی کیسے نہ پوری ہو. یہ بھائی جان، یہ جو چائے ہے نا، یہ دنیا کی آخری لذت کی چیز ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ لوگ، میں یہ بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، وہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہ سارے لوگ جو ہیں نا، بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، قسم کھا سکتا ہوں اس بات پہ، انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح جنت میں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اونچا کہنا ہے انشاءاللہ. اور صرف فرق یہ ہوگا کہ ہم قربت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں گے انشاءاللہ. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پہلے تو سوال سن لیجئے، پھر روزہ کشائی کی طرف جائیں گے. سوال جو آج کا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کس ملک کے حاکم تھے؟ اس کا جو جواب دے گا وہ جامع شیری کا لے گا یہ ہیمپر. اور ہم نے کہا تھا کہ جو بھی روزہ کشائی کرے وہ اگر 1 منٹ سے کم تک کی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیجیں گے تو ہم ان کو آن ایئر کریں گے. آج الاف فاطمہ نے ہمیں ویڈیو بنا کر بھیجی ہے اور روزہ کشائی کی ہے. یہ روزہ کشائی دیکھتے ہیں اور پھر جائیں گے اپنے مین سٹریم کی طرف.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इला फातिमा है। आज मेरा पहला रोज़ा है। आज मेरी रोज़ा खुश आई है। आप सबको मेरी तरफ से रोज़ा मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमेशा की तरह आप एक दिन जो है वो हदीस सुनते हैं और एक दिन जो है वो कोई किस्सा सुनते हैं जो कि किसी नबी का, पैगंबर का, किसी सहाबी का, किसी का भी हो सकता है। लेकिन आज हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आपसे थोड़ा सा करूँगा। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का इसलिए करूँगा क्योंकि पहले हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आपसे किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हाबील और काबील हैं, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम है, और उसके फ़ौरन बाद आपके चौथे बेटे जो हैं उनका नाम तारीख़ में लिखा आता है हनोख, हे नून वाओ खे, लेकिन उनका लक़ब जो है वो अदरीस अलैहिस्सलाम है। अदरीस उनका लक़ब है। और ये तकरीबन आज से अगर गौर करें तो तकरीबन 2 से 2,500 साल पहले का ज़िक्र लगता है, जो कि मुझे बहुत मुनासिब इसलिए नहीं लगता क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन आप से तकरीबन 7,000 साल पहले का आर्कियोलॉजिकली पड़ता है। सो ये 2,000 साल वाला मामला जो है ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। आपकी मुलाकात जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चौथे आसमान के ऊपर हुई थी, और ये भी बड़ा एक मुनफरद वाक़या है। ये मैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद अर्ज़ करता हूँ। आपकी जो पैदाइश है उसके ऊपर भी थोड़ा सा इख्तलाफ है कि कहाँ हुई। बहुत से रावियों का ये ख़्याल है, ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न रावी हैं, कि मेसोपोटामिया जब हम कहते हैं तो ये इलाका वो है जो कि दजला फ़रात और दजला के दरमियान का जो इलाका है। ये कोई बहुत बड़ा इलाका है नहीं, लेकिन ज़्यादातर नबी पैगम्बर जो हैं वो इसी जगह पर या पैदा हुए हैं या आए हैं या किसी न किसी वक्त में यहाँ से वो गुज़रे ज़रूर हैं। ये बड़ा अहम इलाका है। या कहते हैं शाम या मिस्र के अंदर भी इनकी पैदाइश हो सकती है। सूरह मरियम में भी इनका ज़िक्र है। सारी ज़िंदगी, एक रवायत कहती है कि सारी ज़िंदगी आपने रोज़े रखे। अगर ये रवायत ठीक है तो इसका मतलब कि रोज़े जो हैं वो हमारे ऊपर सिर्फ पहली दफ़ा नहीं आए। रोज़े जो हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से भी पहले के शायद हों कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी ज़िंदगी में रोज़े रखे। रोज़ा रखने की तरतीब क्या थी इसका इल्म जो है वो तारीख़ को नहीं है। आपके बहुत से कामों में से जो एक काम वाज़े तौर पे लिखा हुआ आता है वो ये कि आपने 2 चीज़ों को ईजाद किया। एक आपने जो ईजाद किया वो रस्म ख़त था, लिखने का जो तरीक़ा था। इसका मतलब कि जो तरीक़ा है लिखने का ये बहुत पुराना है, और ये बात है भी सच। ये ख़त रमल है जिसको आपने ईजाद किया, और क्योंकि ख़त रमल आपने ईजाद किया इसलिए जो कलम की इजाद है वो भी आपका, इसका सेहरा जो है वो आप ही के सर पर है। ये ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त की लैंग्वेज या ख़त रमल जो है वो उस ज़ुबान में या उस तरह से हो जिस तरह के हम आज समझते हैं, लेकिन आर्काइव्स ये बताती हैं कि आज से बहुत हज़ारों साल पहले भी इंसान के पास जो लिखने का तरीका था वो मौजूद था। वो पत्तों पे हो, पत्थर पे हो या जिस पे भी हो। और फिर तस्वीर बनाने का जो क्या कहना चाहिए हमें एविडेंस मिलता है वो भी आपके ज़माने में मिलता है। ये तस्वीर बनाने का जो अमल है ये हमें केव्स के अंदर भी मिलता है, जबकि हम समझते हैं कि इंसान जो था उसने अभी इतनी तरक्की नहीं की थी कि वो बोल सकता या कि वो बहुत बड़ा वो उस वक्त शिकार करता था, उसके पास गंदम भी नहीं थी, वो उगा भी नहीं सकता था। उस ज़माने में भी केव्स के अंदर जो है उसकी पेंटिंग्स आज भी दस्तयाब हैं आर्काइव्स के अंदर, कि वो तस्वीरें रंगों के साथ बना सकते थे। किसी वक्त मुझे मौका मिला तो मैं ये ज़रूर बात आपसे अर्ज़ करूँगा किसी और वक्त में, कि उस वक्त औरत को तब भी ये सोचा जाता था कि ये केव से बाहर ना जाए या ये बाज़ार में ना जाए या कारोबार, ये अंदर रहे, केव के अंदर रहे। और इसका एक तो हम ये हमेशा सोचते थे कि उसके हिफाजत के लिए या तकद्दुस के लिए था, लेकिन ये बात आपको हैरत कर देगी कि जो तारीख़ की किताबें हैं या आर्कियोलॉजी की किताबें जो हैं वो ये कहती हैं कि जो पहला तसव्वुर खुदा उस केव के अंदर इंसान ने किया था वो औरत की शक्ल में था, क्योंकि औरत रिप्रोड्यूस करती थी, तख्लीक करती थी। तो उनका ख़्याल ये था कि जो तख्लीक करने वाली ज़ात है वो बड़ी आला और बाला होगी, तो औरत को उन्होंने उसका एक शेडो बना कर रखा हुआ था कि ये अल्लाह की तख्लीक है या ये अल्लाह है। तो उसका पूछना जो था वो कल्चरली
کیوز کے زمانے سے ہمیں ملتا ہے. کپڑوں کی سلائی جو ہے وہ بھی آپ سے منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے کپڑوں کو سینا شروع کیا, کیونکہ اس سے پہلے صرف کھالیں جو ہیں ان کو پہنا جاتا تھا, لیکن آپ نے باقاعدہ سلائی والا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا. آپ کے پاس فرشتے آتے تھے جو کہ آپ کو, کیونکہ آپ روزے میں ہوتے تھے تو آپ کو افطاری دیا کرتے تھے, پھر وہ افطاری کھاتے تھے جو کہ جنت سے آتی تھی, اور پھر وہ واپس لے جاتے تھے. تو وہ فرشتہ جو تھا, کیونکہ وہ ہمیشہ آتا تھا اور آپ کی بڑی عمر تھی, جب حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا, اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 450 سال کے قریب عمر تھی, تقریباً 360 سال کی عمر تھی. اس کا مطلب کہ یہ اوور لیپ سارے لوگ جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام, حابیل قابیل اور حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام, یہ اوور لیپنگ ٹائم پیریڈ کے اندر آئے تھے کیونکہ عمریں ان کی لمبی تھی. تو وہ فرشتے سے ان کی دوستی ہو گئی ذرا, تو انہوں نے فرشتے سے کہا کہ وہ جو موت کا فرشتہ ہے اس سے کہو کہ وہ مجھے ابھی نہ مارے. تو فرشتے نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہم فرشتے کے پاس چلتے ہیں, تو آپ میرے پیچھے آپ بیٹھ جائیں. یعنی کہ پروں میں اس نے اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور ان کو وہ آسمانوں کی طرف لے گیا. جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو وہ جو موت کا فرشتہ تھا وہ بھی نیچے اتر رہا تھا. تو اس نے جب دیکھا کہ یہاں پہ چوتھے آسمان پہ آئے ہوئے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام, تو وہیں پہ اس نے ان کی روح جو تھی وہ قبض کر لی. اور بعد میں اس فرشتے نے کہا ہوگا کسی طرح ہم پہ بات پہنچی, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, کہ مجھے جب اللہ نے کہا کہ ادریس کی جا کے روح چوتھے آسمان پہ قبض کر لو, تو میں یہ سوچتا تھا کہ وہ تو زمین پر ہے, تو چوتھے آسمان پہ میں روح کیسے قبض کروں گا. لیکن پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں بھی چوتھے آسمان پر ہی ان سے ملاقات ہوئی. یہ ساری جو کہانیاں ہیں جسے کہ ہم انبیاء کا قصہ کہتے ہیں, ان کو ہم نے عکس کیا ہوا ہے قرآن حکیم سے بھی, روایتوں سے بھی, احادیث سے بھی اور تفاسیر میں سے بھی. ان کے اندر بہت سی روایتیں جو ہیں وہ صحیح بھی ہیں, بہت سی باتیں جو ہیں ان کی ہمارے پاس ایویڈنس جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن تسلسل سے چلتی آ رہی ہیں تو ہم اس کو صحیح بھی مانتے ہیں. علی وقار اور خانم پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جو ٹینگ ہے وہ آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں گا کہ اس کا مزہ کیا. تو میں ٹینگ پی سکتا ہوں نا؟ آپ نے بھی پیا ہے, آپ نے پیا ہے, پہلے آپ بتائیں. ابھی آپ نے کچھ نہیں کہنا, پھر میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, چلیں پیئیں. یہ فریشننگ ہے. ابھی یہ ٹھنڈا نہیں ہے, اس میں برف نہیں ہے, لیکن اگر اس میں برف ہوگی تو یہ بہت فریشننگ ٹیسٹ ہے اس کا. بڑی دھیمی دھیمی خوشبو ہے. ہاں, خوشبو ہے اس کے اندر, اور یہ پینے کے قابل ہے. یہ جو قصے ہیں مثال کے طور پہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے یا حضرت آدم کا ہے, باقی نبیوں پہ, ہمیں یہ کہانیوں میں کیوں سمجھایا گیا ہے باتوں کو؟ دیکھیں, اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مصائب آئی اور خاص طور پہ جب یہ طائف کا واقعہ ہوا تو حضور نے ایک دعا فرمائی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے تو نے ان کے رحم و کرم پہ ڈال دیا ہے جو تیرے محبوب رسول کی بے قدری کر رہی ہیں. یعنی یہ جملہ کہا کہ تو نے مجھے ان کے رحم و کرم پہ ڈال دیا جو میری بے قدری کرتی ہیں. تو جب حضور نے فرمایا نا کہ بے قدری ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے پے در پے پچھلے انبیاء کے قصوں کا نزول شروع کر دیا کہ محبوب یہ بے قدری نہیں, ہر نبی ان مراحل سے گزرتا ہے. پھر بتایا انبیاء کے مصائب اور انبیاء کے خانم, ہمیں اپنے بچوں کو یہ کہانیاں نہیں سنانی چاہیے. مجھے تو لگتا ہے اب یہ سلیبس کے اندر بھی نہیں ہے, ہمارے بچوں کے, میرے بچوں کے سلیبس میں تو یہ نہیں ہے. یہ تو ہم جس جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں, جس ملک میں, جس معاشرے میں, رسپانسبلٹی ہے ان اداروں کی کہ جو بچوں تک وہ سلیبس پہنچاتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اس میں شامل کریں جو بچوں کے لیے مفید ہوں. تو سلیبس میں نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلیبس میں شامل نہیں ہے, واقعی نہیں ہے. درست فرمایا آپ نے, بچوں کو اتنا ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں, مہنگے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں, لیکن وہ جو چیزیں بچوں تک پہنچنی چاہیے وہ بچوں تک پہنچ ہی نہیں رہی. میں عام طور پہ اپنے دوستوں سے, اپنے جاننے والوں سے, ساروں سے کہتا ہوں, بلکہ میں پبلکلی یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ محرم کے اندر ماتم کرے یا نہ کرے, وہ جس مرضی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, لیکن وہ فیملی کے طور پہ نا مجلس کے اس پہلے والے گھنٹے میں جا کے ضرور سنیں جس میں تفسیر قرآن ہوتی ہے مصائب سے پہلے. بڑی اچھی بات. مصائب تو 10 منٹ کے ہوتے ہیں, تو وہ جو تفسیر قرآن ہوتی ہے ہم نے وہ بھی مسلک کے طور پہ چھوڑ دی, وہ بھی نہیں ہم سننے جاتے. حالانکہ اگر یہ بہت اچھا چینج آ جائے اگر لوگ اس بات کو فالو کریں, اس لیے نہیں کہ میں مجالس کی بات کر رہی ہوں,
اس لیے کہ وہاں پہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت مفید ہوتی ہے. بے شک بے شک. وہ آپ بچوں کو بنانے کے لیے اب دیکھیں بہت فرق ہے. اب میں کہوں گی تو یہ بات معذرت کے ساتھ نہ لگے کسی کو, لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مجالس کے احترام, تقدس کا بانٹنے کا طریقہ خیال ہے, اور اتنی حیا کے ساتھ, اتنی تمیز کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ, اور یہ ہماری ٹریننگ ہے. کیونکہ ہم جب ٹرین کریں گے تو بچے ویسے ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں, گود مادر سے ہم لوگ یہ چیزیں سنتے ہیں, اور مائیں ساتھ باپ ساتھ جائیں گے تو بات بنے گی. ہمیں جوائن کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے. مرزا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی بلال بھائی. ہاں حضور, سب سے پہلے کیونکہ آج سیدہ فاطمہ کی سیرت پہ بات ہو رہی ہے, سوال تو آپ سے جو ہے میرا ہے وہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنی زندگی کو سیرت سیدہ میں کس طرح ڈھال سکتی ہیں, کس طرح اپنے آپ کو اس طرف لے کر جائیں, اور ہم کیوں نہیں لے کے جا رہے. لیکن جو ابتدائیے میں ہم نے یہاں پہ 2-3 گھنٹے گفتگو کی, اس میں ایک سوال پیدا ہوا جس کا اگر آپ چاہیں تو جواب بھی ضرور دے دیجیے گا, کہ وہ ہمیں علماء نے بتایا کہ آپ کے اوپر جو اونٹ کی اوجڑی تھی وہ غلاظت پھینکی گئی, اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے آ کے اس کو اٹھایا, اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ شاید اس وقت گئے تھے ان کو بتانے کے لیے. آپ کی اس وقت سیدہ کی عمر اس وقت 7-8 سال کی تھی. میں یہ پوچھ رہا تھا اپنے علماء کرام سے کہ وہاں پہ اسلام آ چکا تھا, مسلمان ہو چکے تھے, کم تھے, تو سیدہ 5-7-8 سال کی عمر میں ان کو بلانے کی ضرورت کیوں تھی, باقی لوگ کیوں نہیں تھے؟ دیکھیں اس کو اگر ہم ڈسکس کریں گے تو پھر شاید بعض لوگوں کے لیے سینسٹیو گفتگو ہو جائے. ہاں میرے خیال میں پھر نہیں رہے. بالکل ٹھیک ہے. اصل میں یہ روایت جو ہے وہ ابن مسعود نے کی ہے, یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. ابن ابی معیط جو تھا بدبخت تھا جس نے یہ اوجڑی لا کر رکھی تھی, جو قریش کے قبائل تھے ان کے سرداران نے آپس میں میٹنگ کی, اور پھر جا کے سیدہ فاطمہ کو جب بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام حالت سجدہ میں ہے اور آپ کے پشت مبارک کے اوپر یہ اوجڑی رکھ دی گئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ سر مبارک بھی نہیں اٹھا سکے, تو سیدہ فاطمہ نے آ کے اس کو اتارا. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ظاہر ایک قبائلی سسٹم تھا, اس میں اب ابن مسعود جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی تو کوئی اس حوالے سے حیثیت وہاں نہیں تھی, وہ بیچارے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر بھی نہیں سکتے تھے, یا باقی لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے تھے. سیدہ فاطمہ چونکہ بنو ہاشم سے تھیں تو ایک خاندانی ایک سلسلہ وہاں پر تھا. بنو ہاشم جو ہے وہ متولی بھی تھا بیت اللہ شریف کا, تو ان کا یہ عمل کرنا اس حوالے سے جو ہے وہ بنتا تھا کہ ان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا. لیکن اس کے علاوہ بھی اور واقعات ملتے ہیں. بخاری میں ایک اور واقعہ ملتا ہے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں چھڑایا تھا نبی علیہ السلام کہ جب گردن میں ایک بندے نے چادر ڈال کے اسے کھینچنے کی کوشش کی, اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بری طریقے سے زخمی ہوئے تھے, ان کی کافی زیادہ پٹائی کی تھی مشرکین عرب نے. اچھا یہ فرمائیے کہ آج کا جو ہمارا یوتھ ہے, خاص طور پہ خواتین جو ہیں, اس کے لیے سیدہ کی سیرت میں سے وہ کون سی چیز ہے جو مسنگ ہے؟ مجھے تو سارا کچھ ہی مسنگ لگتا ہے خیر, لیکن ہم تربیت دینے میں, سیرت پڑھنے میں تو ہم بڑے طاقتور ہیں, سیرت سمجھانے میں, سمجھنے میں علماء کرام بڑے تگڑے ہیں, لیکن وہ جو امپیکٹ تھا سیرت کا, کردار کا, وہ ہماری کردار سازی سے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ بالکل نظر نہیں آ رہا. سیدہ فاطمہ کا میں سمجھتا ہوں جو اپنے خامند کے ساتھ حسن سلوک تھا اور وہ ہر حوالے سے ان کو سپورٹیو رول ادا کرتی تھی, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. وہ بخاری اور مسلم میں بڑی مشہور رکت انگیز حدیث ہے تسبیحات فاطمہ والی, جس میں سیدنا علی خود روایت کرتے ہیں, اور وہ ہمیشہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو سیدہ فاطمہ کے حوالے سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی اور اس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کے اوپر نشان پڑ گئے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں نے ہی ان سے کہا کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرو کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں, کیونکہ غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی تھی. تو وہ گئیں, لیکن آپ علیہ السلام کے سامنے وہ عرض نہیں کر سکی. تو واپسی پہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے بتایا نبی علیہ السلام کو کہ اس طرح وہ آئی تھی, اور پھر آپ علیہ السلام تشریف لائے ان کے گھر, اور سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ اپنے بستر میں تھے. نبی علیہ السلام پاؤں کی طرف سے ان کے بستر میں داخل ہوئے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں
مولا علی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اسلام کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس کی. بالکل ظاہر محسوس کیا کہ وہ قدموں کو اپنے سینے پہ رکھ لیا ہوگا, سعادت ہے. اور اس وقت پھر سیدہ فاطمہ سے انہوں نے کہا تو وہ پھر بھی عرض نہیں کر سکی, تو پھر سیدنا علی نے کہا کہ میں نہیں بھیجا تھا غلام مانگنے کے لیے, تو آپ نے فرمایا میں اس سے بہتر چیز تمہیں دیتا ہوں, رات کو جب بستر پہ جاؤ تو 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اور پھر مولا علی سے کسی نے جو زیادہ فرینک تھا پوچھ لیا کہ آپ نے پھر یہ وظیفہ کیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ وظیفہ کبھی نہیں چھوڑا, اور حتیٰ کہ میں نے جنگ صفین کی راتوں میں بھی اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑا. واہ 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 واہ. یہ الفاظ ہے بخاری مسلم میں, جنگ صفین کی راتوں میں. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے صفین کی راتوں میں. واہ واہ واہ. اچھا یہ فرمائیے کہ جس طرح کا رشتہ ہے حضرت علی کا سیدہ فاطمہ کا, پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ کا, اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں وہ خواتین ہیں جن کا کہ 4 خواتین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے, جس میں سیدہ خدیجہ ہے, سیدہ فاطمہ ہے, مریم سلام اللہ علیہ ہیں, اور حضرت آسیہ ہیں. اب ان کی جب زندگی دیکھتے ہیں انجینئر صاحب, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے گھر کے سارے کاموں کو خود بھی کرتی ہیں اور ذمہ داری سے خدمت بھی کر رہی ہیں شوہر کی. لیکن آج جب ہم اپنے بچوں کو یا بیویوں کو ان کی تربیت سکھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تمہارا کوئی کام نہیں ہے, یہ سارا کام جو ہے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے, وہ نوکر پرووائڈ کرے جو بھی کرے. کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے کچھ تھوڑا سا سوشل پریشر میں اس طرح کی سنتوں سے درگزر کرنا شروع کر دیا ہے؟ اس طرح ہی ہے میرے خیال ہے, یہ افراط و تفریط سے کام لیا جا رہا ہے. یہ نوکروں والی بات بھی درست ہے, لیکن یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کا بلٹ اپ اس طریقے سے ہوا ہے, ہر ایک تو نہیں نوکر افورڈ کر سکتا. نانو نفقہ دینا سورۃ البقرہ کی روشنی میں ذمہ داری ہے ایک مرد کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے, اور اس کے سب آرڈینیٹس کے بارے میں, رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر حاکم ہے, ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اس کی اولاد کے اوپر حاکم ہے. یہ نبی اسلام کے الفاظ ہیں, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو عورت کو لائف پارٹنر کے طور پر ایک کوآپریٹو رول اپنے مرد کے ساتھ ادا کرنا چاہیے, لیکن یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا. اگر مرد جو ہے وہ عورت کو باندھی بنا کے رکھے گا تو وہ کیسے سپورٹیو رویہ اختیار کرے گی؟ اور اسی طریقے سے ایک عورت جو ہے اگر اپنے خامند کو بس اس اعتبار سے دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک انکم کا سورس ہے میرے پاس, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, اس کو رسپیکٹ نہیں دے گی, تو کس طرح کوآپریٹو طریقے سے زندگی گزاریں گے؟ پچھلے دنوں آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ ہماری ایک یونیورسٹی ہے, وہاں پہ 2 بچوں نے خودکشی کی. ایک لڑکے نے پہلے خودکشی کی, اس کی اپنی وجوہات تھیں. پھر ایک لڑکی جو تھی اس نے ٹیلی فون پہ باتیں کرتے ہوئے 3ری 4تھی منزل سے چھلانگ لگا دی. لیکن یہ واقعات کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہے, ایسے بہت سے واقعات جو ہیں وہ ہماری یوتھ کے اندر آتے ہیں. کیا ہم ناکام ہوئے ہیں بحیثیت معلم, بحیثیت استاد, بحیثیت خاندان, بحیثیت کچھ بھی لے لیں, کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں وہ سیرت کی باتیں کیوں نہیں ڈال سکے جو سوشل میڈیا پہ ایک ٹک ٹاکر جو ہے اس کی ریٹنگ زیادہ کر دی, اور وہ جو کردار سازی تھی وہ کرنے والے بھی ناکام ہوئے اور جن کی ہونی تھی وہ بھی ناکام؟ بالکل ایسا ہی ہے بلال بھائی. دیکھیں آج کی جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیول پہ اتر کے آپ نے ان کے وسوسوں کو سیٹل کرنا ہے. بالکل. اگر آپ ان لیول پہ اتر کے وسوسوں کو سیٹل نہیں کریں گے تو آپ ان کی تربیت کس طرح کر سکیں گے؟ دیکھیں میں 48 ایئرز پلس کا ہو چکا ہوں, اس کے باوجود میں بعض اوقات اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں اور بعض اوقات ایسے مزاح کی گفتگو کرتا ہوں کہ میں جین زی تک اپنا پیغام پہنچا سکوں. تو میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے بھی ان تک یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ اگر کوئی شخص امتحان میں فیل ہو گیا تو اس کی زندگی کو ختم نہیں ہو گئی ہے. زندگی کا ایک واقعہ ہے, اس سے جو آپ کی پہلے کی زندگی ہے یا آنے والی زندگی ہے وہ 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہو گئی. انسان کو چاہیے صبر و شکر کی روش اختیار کرے اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم نہ کرے. اور اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے. یہ وہ والی بات ہے کہ کہاں آپ نے جانا ہے بعد میں, سیدھا جہنم میں جانا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے خودکشی کی اپنے پیٹ میں چھرا مار کے تو جہنم میں یہ عذاب اس پہ مسلط کیا جائے گا. اگر زہر پی کر خودکشی کی تو یہی عذاب اس پہ مسلط کیا جائے گا. اگر اپنے آپ کو بلندی سے گرا کر خودکشی کی تو جہنم میں بھی بار بار اسے بلندی سے گرایا جائے گا. وہ مرے گا
پھر دوبارہ سے زندہ ہوگا اور یہ مسلسل تکلیف سے گزرتا رہے گا. محمد علی جیسے میں مثال دے رہا ہوں یہ کہ جس یونیورسٹی میں یہ حادثہ پیش آیا تھا اس کا سلوشن انہوں نے یہ نکالا کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کو ہائر کر لیا کہ آپ موٹیویٹ کریں ہمارے ٹیچرز کو. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اگر ایک یونیورسٹی بھی اتنے اساتذہ کے ہوتے ہوئے موٹیویشن کو آؤٹ سورس کرے گی تو علماء کرام جو ہیں وہ اگر وہ بھی ناکام ہو گئے تو نہ تو ماں باپ کی تربیت ہوئی، نہ بچوں کی تربیت ہوئی، نہ یونیورسٹیوں نے کوئی راستہ پکڑا. تو یہ آنے والے وقت میں ہم کس سے امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری تربیت جو ہے وہ کسی پیرائے میں کوئی تو اسلامی نقطہ نظر اس میں نظر آئے گا کہ نہیں؟ دیکھیں یہ 3 شعبے ہیں نا، ایک علماء کا طبقہ جن کے پاس ممبر اویلیبل ہے، دوسرے نمبر پہ ٹیچرز اور تیسرے نمبر پہ ڈاکٹرز جن کے ساتھ لوگوں کا زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے. اگر یہ اچھے ٹیچر ثابت ہوں تو سب تک جو ہے وہ تربیت کا معاملہ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں تعلیم تو موجود ہے، تربیت نہیں ہے. آپ کانوینٹ کا جو اسکول سسٹم ہے وہ دیکھیں، وہاں پہ باقاعدہ ٹیچرز کی ورکشاپ ہوتی ہے، ٹیچرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اور اگر کسی کے بچے کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں وہ دوبارہ کسی اور اسکول میں داخل کرانے کا رسک نہیں لے گا. ہم دیکھیں ان 70-80 سالوں میں کانوینٹ جیسا ایک اسکول نہیں پروڈیوس کر سکے، سارے علماء مل کے، سارے تھنک ٹینک مل کے. تو تربیت کی تو ضرورت ہے. اور موٹیویشنل اسپیکرز اب ان کو جن کی ہڈیاں مضبوط ہو چکی ہیں اس وقت ان بیچاروں کو کیا ٹریننگ کریں گے. ان ٹیچرز کی تو ٹریننگ پہلے سے ہونی چاہیے تھی. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے اگر اب ان کو خیال آیا تو. محمد علی مرزا آپ کا بہت شکریہ. آپ بہت کم وقت میں بہت ہی بڑے موضوع کو سمیٹتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جناب لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور واپس آئیں گے اور گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بات ہو رہی ہے آج سیرت کی. ظاہر ہے جو جس طرح دن آئیں گے اس طرح جو بھی دن ہوگا اس میں ہم سیرت کی ان شخصیات کی بات کریں گے. علیہ جب سیرت کی بات کرتے ہیں تو سیرت سے مراد پورا کریکٹر ہے، پورا کردار ہے، پوری زندگی کا کردار ہے. اب یہاں پہ سیدہ کے آخری ایام دیکھیں تو وہ بحیثیت بیٹی ایک والد کے ساتھ، ایک بحیثیت بیوی امام علی کے ساتھ، بحیثیت ماں حسن و حسین کے ساتھ. لیکن اس کی ابتدا دیکھیں تو 5 سال کی، 6 سال کی، 7 سال کی بچی سی ہو رہا ہے جو کہ اپنے والد کے ساتھ ایک مدد کے لیے پہنچی ہے. اس کا جو نتیجہ میں عکس کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ یہ 6-7 سال کی بیٹی جو باپ کے اوپر سے غلاظت اتار رہی ہے، جب اس کا بچہ 6-7 سال کا ہوتا ہے تو یہ ان کو کھڑا کر کے امام علی کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کو سنتی ہے. ٹھیک، جب وہ سن کے آتے ہیں تو امام علی ایک دفعہ چھپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ حسن جو ہے وہ کس طرح سے خطبے کو ریپیٹ کر رہے ہیں. تو امام اس وقت کہتے ہیں اماں سے کہ اماں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. امام چھوٹی عمر میں بھی امام ہے. اب وہ جب 5 سال کی عمر میں یہ 6 سال کی عمر میں یہ کردار ہوگا تو 18-20 سال کی عمر میں یہ کردار بنے گا نا. بالکل ایسا ہی ہے نا. تو وہ جو پورا پروسیس ہے بڑا ہونے کا بچے کا، وہ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ ہم وہ کریں. دیکھیں جناب سیدہ کی جو فضیلت ہے وہ تو یوں ہی جناب سیدہ نہیں بنی، آسمان سے ہی انہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ بالکل فضائل میں. لیکن پریکٹیکل لائف میں اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کی جو تعلیم و تربیت کی ہے وہ کس شخصیت نے کی ہے؟ جناب آقا نامدار نے، جناب محمد مصطفیٰ نے. تو جب گائیڈر ایسا ہوگا، سکھانے والا ایسا ہوگا جو خود ایجوکیٹ ہوگا، بالکل، تو پھر ہی بچوں میں وہ چیزیں پیدا ہوں گی. آج کل ہمارے بچوں میں جیسے آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ بچوں میں یہ رجحان کیوں نہیں ہے کہ وہ اچھی چیزیں اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے ہیں. ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو وہ اچھی چیزیں بھی دیکھ لیں. ہاں جی، اچھی چیزوں وہ اس لیے کہ ہمارے جو گھر کا رواج ہے، ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے جو گائیڈر ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہی نہیں ایسے دیکھتے ہیں. اب ایک بچہ ہے اس نے اپنی ٹیچر کا، استاد کا، معلم وہ ہے، معلم ایک پوری تربیت کرتا ہے انسان کی. آپ جب اپنے معلم کا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ پہ تو وہ کسی اور ہی چکر میں آپ معلم ہیں، پڑھاتے ہیں، میں پڑھاتا ہوں. میں اپنی کلاس کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنا انگیج رکھتا ہوں کہ ان کو کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا. ٹھیک، لیکن اس کے برعکس نظریاتی طور پہ اگر میں دیکھوں تو میں اپنی کلاس میں نعت نہیں کروا سکتا، میں تلاوت قرآن پاک نہیں کروا سکتا، میں کسی باہر سے آؤٹ سورس مولوی کو نہیں بلا سکتا لیکن موٹیویشنل اسپیکر کو بلا سکتا ہوں. تو بھائی معاف کرنا، مطلب خراب بیڑا کر تو میں اور آپ کر رہے ہیں نا. بالکل کر رہے ہیں. ہم نے اپنے امپریشن تباہ و برباد کر دیا ہے. اور دیکھیں ہمیشہ بات کا وزن شخصیت کے وزن کے ساتھ ہوتا ہے.
اگر شخصیات ہر چوتھے دن یو ٹرن لیتی رہیں اور اپنے نقطۂ نظر اور اپنے دینی نقطۂ نظر بدلتی رہیں، سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق آج کل کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے، کوئی بولے یا نہ بولے، جب یہ نئی باتیں آتی ہیں اور جو ہمارے نمائندہ علماء ہیں ان کی وہ جذباتی تقریریں وہ سنتے ہیں. یہ نمائندہ علماء جب آپ کہتے ہیں یہ آپ علم کے زور پہ کہہ رہی ہیں کہ سیاست کے زور؟ علم کے زور پہ نہیں کہہ رہا، یہ میں موافقت کے زور پہ کہہ رہا ہوں. چونکہ جب بھی کوئی ہمارے ہاں فیصلہ ہونا ہوتا ہے اس کے لیے ہر طبقے کو انگیج کیا جاتا ہے مینیج کرنے کے لیے. اس میں ایک طبقہ یہ بھی ہے جو کہ بڑی آسانی سے انگیج ہو جاتا ہے. سمجھ آئیے، ان کو انگیج کر کے تو پھر ان کو بجائے اس کے یہ فکر ساز ہوں، یہ فکر ساز نہیں فکر سوز بن گئے. فکر ساز نہیں فکر سوز بن جاتے ہیں. کیا خوبصورت جملہ کہا ہے آغا نے. ایک لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور ابھی واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کرشی کا جو جامع شیری ہے، یہ ہیمپر جو ہے وہ اس سوال پہ تھا آج کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو حکومت تھی، وہ حاکم تھے، وہ کس ملک کے حاکم تھے. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آزاد کشمیر سے دیا ہے. اس کا جواب ہے مصر، ایجپٹ. ایجپٹ جو تھا وہ اس وقت اس ایجپٹ سے بہت بڑا تھا جو کہ اس وقت ہے. ان کا نام ہے جناب آزاد کشمیر. سے پہلی بات تو یہ کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی جناب بڑی مہربانی. آزاد کشمیر سے محمد عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے اس کا صحیح جواب دیا. حضور اقدس انشاءاللہ تعالی رمضان کے اندر ہی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ ہیمپر جو ہے یہ آپ تک پہنچا دیا جائے. کرشی کے تعاون سے جامع شیری کا ہیمپر، جس میں کہ بہت سے تحائف جامع شیری کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ ملیں گے. میں انتہائی ادب سے خانم علیحہ جوہری کا شکر گزار ہوں. وہ آج تشریف لائیں، انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. علی وقار ہمارے ساتھ رہے، بہت شکریہ علی وقار. اور علی وقار اور علیحہ کے ساتھ اس بات کا بہت زیادہ لطف آیا کہ وہ جو باتیں ہم آف ایئر دل کی کر سکتے تھے، میرے علم میں اس پہ بہت زیادہ اضافہ ہوتا بھی ہے اور ہوا بھی. حشام بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ 5:30 اس لیے چلے جاتے ہیں کہ انہوں نے جا کے اپنی مسجد میں جماعت کرانی ہوتی ہے. ان کا بھی بہت شکریہ. اور اب چلتے ہیں مہر النساء آپ کی طرف.